अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने ऑपरेटर ओवरलोडिंग की बात की थी और उसकी कुछ एग्जांपल्स और उसके कुछ कोड्स मैंने डिस्कस किए थे। अब आज जो हमारा मौजू है दैट इज़ अबाउट पॉइंटर्स और हमने इस मौजू पे थोड़ी सी डिटेल में बात करनी है। इनफैक्ट ये टॉपिक आप लोग बीएस में पढ़ चुके हैं, लेकिन इसकी रिवीजन जो है वो बहुत ज़रूरी इसलिए है कि आगे जो हमारा एक तस्वर आ रहा है इनहेरिटेंस के बाद पॉलीमॉर्फिज्म का, जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम में एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत अप्लाई भी किया जाता है और होता है रियल लाइफ में। तो अगर उसको समझना है तो उसके लिए हमें पॉइंटर्स का नॉलेज हमारा बड़ा क्लियर होना चाहिए। और दूसरा जो इसके बाद कोर्स आएगा डाटा स्ट्रक्चर्स का इंशाल्लाह, तो वो उसमें भी हमें इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी पॉइंटर्स की। इसके अलावा भी पॉइंटर्स इस्तेमाल होते हैं मुख्तलिफ़ जगहों में, लेकिन ये जो दो बुनियादी चीज़ें हैं पॉलीमॉर्फिज्म जो अभी करीब हमें नेक्स्ट टॉपिक हमारा तकरीबन नेक्स्ट टॉपिक इनहेरिटेंस के बाद यही होगा, तो उसमें भी और फिर जो अगला कोर्स हम इंशाल्लाह जिसमें जाएंगे उसमें तो फिर पॉइंटर बहुत ज़्यादा हमें इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए उसको रीकैप या रीविज़िट करना मैंने कहा मुनासिब समझा कि पहले ही कर लिया जाए, ताकि जो है कोई इश्यूज़ या कोई प्रॉब्लम्स अगर स्टूडेंट्स को फेस हों तो अभी से ही उनका अजाला कर दिया जाए इसको यहीं पे रिवाइज करके। सो वी स्टार्ट विद पॉइंटर, लेकिन पॉइंटर से पहले अगर इसकी डेफिनेशंस और ये क्या करते हैं कैसे काम करते हैं तो एक ब्रीफ सी एक बात इसके बारे में समझ लें कि पॉइंटर इज़ ऑलवेज कंटेनिंग एन एड्रेस। इट ऑलवेज कंटेन्स एन एड्रेस ऑफ अ मेमोरी लोकेशन। ये आपके जहन में पक्की बात बैठी होनी चाहिए कि पॉइंटर कैन नॉट कंटेन अ वैल्यू, मीन्स इंटेजर वैल्यू, कैरेक्टर वैल्यू, स्ट्रिंग वैल्यू। वो वैल्यू नहीं कंसिडर अपने पास कंटेन कर सकता जबकि उसके पास एक एड्रेस होता है। तो अब जो मेमोरी है उसको आप थोड़ा सा परसीव कर लें कि ये हम एक लोकेलिटी में रहते हैं। मिसाल के तौर पे ये एक हैदराबाद है जहाँ हम रहते हैं और इसके अंदर मुख्तलिफ घर हैं, ये लोकेलिटी। और इस लोकेलिटी को आप जो है ना मेमोरी पे कयास कर लें। मेमोरी इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ एन लोकेलिटी। तो अब यहाँ पे हैदराबाद के जो घर होते हैं उसमें मुख्तलिफ घर हैं। एक ये यहाँ पे घर है, फिर साइजेस भी वेरी करते हैं। मिसाल ये 10 मरले का घर है तो ये एक जो है ना बीच में 20 मरले का 2 कनाल का घर है। फिर इसमें 3 मरले का घर भी है, फिर इसमें 5 मरले का भी है, ठीक है ना जी, वगैरह वगैरह। और लोकेशंस भी डिफरेंट हैं। लेकिन अगर आप गौर करें इन सब का जो एड्रेस होगा उसका साइज सेम होगा। ये चीज़ कॉन्सेप्चुअली समझ लें। एड्रेस का साइज होने का सेम का क्या मतलब है कि मतलब ये कि हर एक ये जो 4-5 घर मैंने यहाँ बनाए हैं मुख्तलिफ साइजेस के, तो हर एक का जो एड्रेस होगा उसमें 3-4 चीज़ें होंगी। यानी हाउस नंबर होगा, ठीक है ना जी, स्ट्रीट नंबर होगा, ठीक है ना, सेक्टर होगा, ठीक है ना जी, और चौथी फेज़ कि ये किस फेज़ में ये घर है। ये 4 पैरामीटर्स आप मुझे जब एड्रेस में हैदराबाद में किसी घर के देंगे तो मैं उस घर तक मेमोरी में या हैदराबाद की उस लोकेलिटी में पहुंच सकता हूं। तो बिल्कुल आप अपनी मेमोरी को इस तरह से कयास कर लें कि जैसे मेमोरी जो है आपकी वो हैदराबाद जैसे एक मेमोरी एक लोकेशन है और उसके अंदर घर हैं, तो मेमोरी के अंदर भी कुछ मेमोरी ब्लॉक्स होते हैं। हर मेमोरी ब्लॉक का आपने आर्किटेक्चर या डीएलडी वगैरह में पढ़ा है कि उसका एक यूनिक एड्रेस होता है। और यूजुअली यूनिक इसलिए होता है कि फिर तो दो डिफरेंट एड्रेसेस अगर सेम हो जाएं तो फिर तो कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगी कि किस घर आप जाना चाह रहे हैं। तो एक तो एड्रेसेस यूनिक होते हैं, दूसरा साइज़ उनका हर एड्रेस का दूसरे घर के साइज़ के एड्रेस के साइज़ के बराबर होता है। और दूसरा हमने एक चीज़ पढ़ी है कि यूजुअली जो हमारे एड्रेसेस हैं ये हेक्साडेसिमल में यूजुअली होते हैं, ठीक है ना जी। तो मतलब अगर ये इसका एड्रेस है तो इसका अपना हेक्साडेसिमल में इसका अपना इसी तरह और भी कोई ब्लॉक्स होंगे तो उसके अपने अपने एड्रेसेस होंगे। तो कहने का मकसद ये है कि जो पॉइंटर है, पॉइंटर बेसिकली अपने अंदर को एड्रेस कंटेन करता है, ठीक है ना जी। यानी ये जैसे 0x1ABC कोई एड्रेस है तो ये मेरे जो है ना किसी पॉइंटर में स्टोर हो सकता है। इसके ज़रिए फिर मैं इस जो है ना इस मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करता हूँ और उसके अंदर जो वैल्यू है उस तक भी मैं पहुँच सकता हूँ। वो कैसे पहुँचते हैं सिंटैक्स तो बाद में देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल कंसेप्चुअली समझ लें।
اچھا اب آپ یہ حیدرآباد کی جو لوکیلٹی ہے مثلاً اس میں ایک فیز 3 کے یہاں ایک روڈ سے حیدرآباد میں انٹری پوائنٹ ہے، یہاں سے اگر آپ نے دیکھا ہو ایک ٹی سی ایس والا آتا ہے، وہ ٹی سی ایس لیٹر ڈیلیور کرتا ہے، تو اس کے پاس ایک بلک آف لیٹرز ہوتے ہیں، اور وہ بائک پہ آتا ہے، اور بائک پہ آ کے وہ جو ہے اس کے پاس جو لیٹرز ہوتے ہیں مختلف ایڈریسز اس کے اوپر لکھے گئے ہوتے ہیں، جو آپ کے لیٹر کے اوپر. اب ظاہری بات ہے وہ ٹی سی ایس والا جو بندہ ہے اس کو آپ ذہن میں ایزیوم کر لیں کہ وہ ایک پوائنٹر ہے، ٹھیک ہے نا جی. اس کو آپ ایزیوم کر لیں کہ یہ ٹی سی ایس کا بندہ جو ہے یہ ایک مثال کے طور پہ یہ ایک لوکیلٹی ہے حیدرآباد کی، ٹھیک ہے نا جی. اور یہ ٹی سی ایس کا بندہ جب یہاں سے آتا ہے تو اس کے پاس ایک بیگ میں جناب کچھ 100 قسم کے لیٹرز ہیں، اینڈ ٹی سی ایس پرسن از جسٹ لائک اے پوائنٹر، ٹھیک ہے نا. پوائنٹر میں اس کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ ٹی سی ایس والا بندہ جب آ کے وہ لیٹر ڈیلیور کرتا ہے تو اس کے ذہن میں کوئی ایک ایڈریس ہوتا ہے، کسی ایک گھر کا ایڈریس اس کے وقت دماغ میں ایک وقت میں چل رہا ہوتا ہے. اس نے 100 لیٹر دینے ہیں، لیکن جس وقت وہ جس گھر کی طرف موو کر رہا ہوتا ہے تو وہ جو موومنٹ کرتا ہے اس موومنٹ وہ کسی ایک ایڈریس کی طرف موومنٹ کر رہا ہوتا ہے. مطلب حیدرآباد میں کسی جگہ وہ فیز 6 میں جا کے کسی ایک گھر کو جناب ٹارگیٹ کرتا ہے 0x1 ABC ایسا کوئی مطلب ایسا کوئی ہیگزا ڈیسیمل ایڈریس جو میموری میں ہوتا ہے، اس کو پوائنٹ کر رہا ہے یا اس پہ طرف جا رہا ہے اور وہاں پہ وہ لیٹر ڈیلیور کرے گا. اس کے بعد اس کے ذہن میں کوئی دوسرا ایڈریس آ جائے گا کسی حیدرآباد کے کسی گھر کا، اسی طرح میں بھی پھر وہ ٹریول کرے گا کسی تیسری جگہ پر، اور تو کسی ایک وقت میں اس کے پاس ایک ایڈریس ہوتا ہے. تو یہ یاد رکھیے کہ کسی بھی پوائنٹر میں کسی ایک وقت میں کوئی ایک ایڈریس ہوتا ہے. وہ کنٹین ایڈریسز کر سکتا ہے تمام سیم ڈیٹا ٹائپ کے جو ہے نا ویریبلس کو ایڈریس کو، یعنی اس کو ان ادر ورڈز ہم کہتے ہیں کہ اٹ کین پوائنٹ ٹو اینی آف دا میموری بلاک آف دا سیم ڈیٹا ٹائپ، لیکن کسی ایک خاص وقت میں اس کے پاس ایڈریس کسی ایک کا ہی ہوگا. تو یہ ٹی سی ایس والا بھی جو ہوتا ہے اس کی بھی مثال پوائنٹر کی، اس کے ایک وقت میں دماغ میں کوئی ایک ہی ایڈریس ہوتا ہے، وہ وہاں جاتا ہے، جو ہی وہ لیٹر ڈیلیور کر دیتا ہے وہاں سے وہ دوسرا جو ہے نا ذہن میں اس کا ایڈریس آتا ہے، جو لیٹر اس کے سامنے دوسرا ہاتھ میں آتا ہے، پھر اس ایڈریس کا ایڈریس ذہن میں رکھتا ہے، یعنی ایز اے پوائنٹر اپنے پاس اسٹور کرتا ہے، اور پھر اس گھر کی طرف موومنٹ شروع کر دیتا ہے. تو یہ بیسیکلی پوائنٹر کا تصور ہے کہ اور اس کے فائدے بھی بہت ہیں میموری میں، یعنی ہم بہت سی ڈائنامک پروگرامنگ ہماری اس سے بڑی سمپل ہو جاتی ہے، ایزی ہو جاتی ہے. پوائنٹر کین موو ٹو اینی ویئر ان دا میموری. تو گو کہ اس کے کچھ سسٹم کو کچھ تھریٹس بھی سے ہوتے ہیں، بٹ اگر اس کا کچھ مس یوز کیا جائے، لیکن ہم اب اس چیز میں نہیں پڑھتے ہیں. ہم صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کے فائدے کیا ہیں اور یہ کیسے اس کا استعمال جو ہے وہ ہمارے روٹین میں پروگرامنگ میں کیا جاتا ہے. تو بہرحال یہ آپ کو تھوڑی سی جو ہے نا ایک کہنا چاہیے، ایک تمہیدی باتیں میں نے آپ کو کر دی کہ پوائنٹر ہوتا کیا ہے. اب ہم واپس چلے جاتے ہیں اپنے لیکچرز پہ. تو یہاں پہ ابھی یہ جو چیز میں نے آپ کو کلیئر کر دی کہ پوائنٹر اٹ کین کنٹین اونلی ایڈریس ایز اے ویلیو، اور نارملی ہمیں پتہ ہے کہ ویریبل کنٹین جو ہوتے ہیں وہ اسپیسیفک ویلیو کرتے ہیں، یعنی ڈائریکٹ ریفرنس. یعنی ویریبل اگر یہ کاؤنٹ ہے آپ کا ایک ویریبل ہے تو اس کے اندر یہ 7 ویلیو اسٹور آپ کر سکتے ہیں کسی انٹیجر کو. لیکن پوائنٹر کنٹین ایڈریسز آف دا ویریبل دیٹ ہیز اے اسپیسیفک ویلیو، ٹھیک ہے نا جی. تو وہ اسپیسیفک ویلیو جو ہوتی ہے نا پوائنٹر اس کا ایڈریس کنٹین کرتا ہے، یعنی اس ویلیو تک اگر آپ نے کاؤنٹ کے ذریعے پہنچنا ہے ویریبل کے ساتھ تو ڈائریکٹلی آپ پہنچ جائیں گے، لیکن اگر آپ نے پوائنٹر کے ذریعے اس 7 کو ایکسیس کرنا ہے تو پھر یو ول ہیو این انڈائریکٹ ایکسیس. تو انڈائریکٹ ایکسیس کے لیے پھر ہمارے پاس ایک انڈائریکشن آپریٹر بھی ہوتا ہے جس کو ہم اسٹیرک سے ریپرزینٹ کرتے ہیں، آگے آ جائے گا ایگزامپل پھر وہاں ایکسپلین ہو جائے گا، جس کو انڈائریکشن اس لیے کہا جاتا ہے کہ انڈائریکٹلی کسی چیز کو ایکسیس کرنا. سو a variable name directly references the value. جب آپ لکھتے ہیں کہ int count is equal to 7 تو میموری میں ایک بلاک بن جاتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، اس کے بدلے، اور اس کا نام ہوتا ہے count، اور اس میں 7 آ گیا، اور ڈیفینیٹلی اس کا ایک کوئی ایڈریس بھی ہوگا. تو جو ڈائریکٹلی ایکسیس کرتے ہیں جیسے آپ لکھتے ہیں سی آؤٹ count تو وہ کیا پرنٹ کرتا ہے 7 اسکرین پہ. تو یہ ڈائریکٹ ایکسیس ہے، آپ نے ڈائریکٹلی اس کاؤنٹ کے ذریعے 7 کو ایکسیس کیا. لیکن پوائنٹر جو ہوتا ہے انڈائریکٹلی ریفرنسز دا ویلیو، یعنی 7 کو اگر آپ نے پوائنٹر کے ذریعے پرنٹ کروانا ہوگا تو وہ ابھی ہم بعد میں دیکھتے ہیں کہ کیسے انڈائریکٹلی.
اور ریفرنسنگ ویلیو تھرو اے پوائنٹر از کالڈ انڈائریکشن. یعنی اگر آپ کسی ویلیو تک پہنچنا چاہتے ہیں لیٹس سے 7 تک انڈائریکٹلی، ڈائریکٹلی تو کاؤنٹ کے ذریعے آ گئے نا جیسے یہ مثال میں نے دے دی، لیکن اگر انڈائریکٹلی آنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے آپ تھرو پوائنٹر آئیں گے، اور اس چیز سارے فینامنا کو کہا جاتا ہے انڈائریکشن. ٹھیک ہے نا جی. اور پھر ایک انڈائریکشن آپریٹر ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم اسے انڈائریکٹلی 7 تک پہنچتے ہیں جو کہ اسٹیرک سے ریپرزینٹ کیا جاتا ہے، تو اس کو ابھی ہم آگے سینٹیکٹیکلی دیکھیں گے. تو اب جیسے آپ کے نارمل ویریبل ڈیکلیریشن ہوتی ہے تو پوائنٹر کی ڈیکلیریشن بھی نارمل ویریبل کی طرح ہوتی ہے. ایکسیپشن یہ ہے کہ شروع میں آپ اس کے ایک اسٹیرک لگا دیتے ہیں، اور یہ اب یہ بتا رہا ہے کہ ایک پوائنٹر میں ڈکلیئر کر رہا ہوں انٹیجر ٹائپ کا وچ کین پوائنٹ ٹو اینی میموری لوکیشن. یعنی میموری میں بہت سارے ڈفرینٹ ٹائپ کے میموری بلاکس ہیں، ویریبلز ہیں، کیریکٹر ٹائپ کی بھی ہیں، فلوٹ کی بھی ہیں، ڈبل کی بھی ہیں، لیکن یہ پوائنٹر ہے انٹیجر ٹائپ کے ڈیٹا کو پوائنٹ کرنے کے لیے. یعنی جتنے اگر یہ انٹیجر ڈبا ہے اور یہ کیریکٹر ہے تو اس کو اسٹرنگ والوں کو یہ اس کا ایڈریس اپنے پاس نہیں رکھ سکتا، صرف انٹیجر والے کا یہ اپنے پاس ایڈریس رکھ سکتا ہے اگر لیٹ سے اس میں 7 پڑا ہے یا کوئی ویلیو پڑی ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح ہم ملٹیپل پوائنٹرز بھی ڈکلیئر کر سکتے ہیں، جیسے کہ ملٹیپل ویریبل ڈکلیئر کیے جاتے ہیں. اچھا، گڈ پروگرامنگ پریکٹس یہ ہے کہ پوائنٹر کو انیشلائز کر دیا جائے 0 سے یا نل سے. ٹھیک ہے نا جی. یعنی وین ایور دا پوائنٹر از ڈکلیئرڈ، جیسے یہ ابھی جو اوپر آپ نے یہ 2 کام کیے ہیں تو اس میں ہم نے ڈکلیئر تو پوائنٹر کر دیے ہیں، بٹ یہاں پر ہم نے یہ یاد رکھیں اس کو انیشلائز نہیں کیا کسی ویلیو سے. تو گڈ پروگرامنگ پریکٹس از دس لائک کہ اگر آپ یہ چیز ہے اس کو ایسے لکھیں کہ انٹ اسٹیرک PTR از اکول ٹو 0 کیپیٹل، یا اس کو کیپیٹل 0 کی جگہ کیپیٹل نل بھی لکھ سکا جائے. ایک ہی بات ہے. نل یہ ہوتا ہے کہ نل کی تھوڑی سی کلیئرٹی زیادہ ہے، ویزیبلٹی زیادہ ہے. جب آپ کسی پروگرام میں نل اس طرح سے لکھیں گے تو دور سے ہی دیکھتے ہی آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ ایک پوائنٹر ویریبل ہے جس میں ابھی تک کوئی ایڈریس ہم نے اسٹور نہیں کیا ہے، اس لیے ہم نے اس کو انیشلائز کر دیا ہے نل سے. اور دوسرا، اگر آپ نے پوائنٹرز کی کوئی کتاب یا کوئی لٹریچر پڑھیں گے تو وہاں پہ بھی یا نا جب پوائنٹر اکول ٹو نل ہوتا ہے تو اس کے ساتھ انہیں تصویر بنائی ہوتی ہے کہ پوائنٹر کو گراؤنڈ کر دیا گیا ہے. جیسے بجلی گراؤنڈ کی جاتی ہے نا، تو یہ بجلی گراؤنڈ کرنے کے لیے یہ سمبل الیکٹرانکس وغیرہ میں بھی یوز کیا جاتا ہے. ایسے کہ بجلی آپ نے زمین بوس کر دی، ارتھ کر دیتے ہیں نا. آپ سے دیکھا ہوگا اکثر کھمبوں پہ بجلی کے یا نا ٹرانسفارمر کے نیچے ایک تار گئی ہوتی ہے، وہ زمین میں انہوں نے ہوتی ہے. وہ اس لیے کہ وہ بجلی وہ کہیں اور مس یوز، وہ غلط نہ کسی کو پکڑ نہ لے یا کہیں ہو، تو وہ زمین گراؤنڈ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو اس طرح پوائنٹر کو بھی اگر آپ نے گراؤنڈ کرنا ہے سو دیٹ اٹ کین ناٹ پوائنٹ ٹو اینی میموری لوکیشن وچ اٹ شوڈ ناٹ انلیس اینڈ انٹل کہ یو وانٹ کہ جی اس کو ایک خاص میموری لوکیشن پہ پوائنٹ کرنا چاہیے. جب تک آپ نے وہ ایڈریس نہیں دیا، کیونکہ وہ کہہ رہا ہے نا کہ اٹ کین بی انیشلائز ٹو 0 نل اور اینی ایڈریس وچ یو شوڈ اسائن. تو جب تک آپ وہ اسائن نہیں کرتے تب تک اس کو گراؤنڈ ہونا چاہیے. تو گڈ پروگرامنگ پریکٹس از دیٹ وین ایور یو ڈکلیئر اے پوائنٹر it should be point to 0 or null means nothing. It points to nothing. So pointer pointing to nothing means that syntactically you should write for static PTR is equal to 0 or static PTR is equal to null semicolon. تو مطلب یہ ہے کہ یہ اب کہیں بھی پوائنٹ نہیں کرتا. بعد میں آپ اس کو کوئی ایک ایڈریس دے سکتے ہیں. جیسے اس کی مثال TCS کی ہم میں دے دوں گا. TCS والا بندہ جب دفتر سے نکل رہا تھا تو شاید اس کے ذہن میں جو پوائنٹر میں ویلیو 0 تھی، نل تھی، لیکن جیسے ہی وہ فیصری چوک پہ پہنچا اور ابھی وہ انٹر ہو رہا ہے حیدرآباد میں، تو اب اس نے پہلا لفافہ نکالا تو اب اس کے وہ نل جو ہے وہ ریپلیس ہو گیا وہ پہلے ایڈریس سے جو اس کو لفافے پہ نظر آیا، اور اب اس کے ذہن میں وہ ایڈریس ہے، یعنی وہ ایڈریس اس کے پوائنٹر کو اسائن ہو گیا ہے. اور پھر وہ اس ایڈریس کی طرف جو ہے نا اس کا جو بائک ہے وہ موو کرتی ہے اور وہ وہاں جا کے اس کو ڈیلیور کرتا ہے لیٹر کو، اور تھوڑی دیر بعد پھر اسی ایڈریس کو ریپلیس کر دیتا ہے ود اندر ایڈریس، دوسرے لفافے پہ جو ایڈریس لکھا ہے اس سے. تو یہ ہے آپ کی جناب پوائنٹر سے اب آپ کو سمجھ آئے کہ انڈائریکٹلی آپ کا ایک ہی TCS کا بندہ ایک گھر کو بھی ایکسیس کر رہا ہے، دوسرے کو بھی کر رہا ہے، تیسرے کو بھی، لیکن کسی ایک خاص وقت میں اگر آپ اس سے پوچھیں گے تو کسی ایک خاص گھر کو وہ ایکسیس کر رہا ہوگا یا اس کا ایڈریس اس کے پاس ہوگا. تو بیسیکلی دس از دا آئیڈیا آف پوائنٹر. اب آ جاتے ہیں تھوڑا سا مزید اسی باتوں کو لے کے کہ ایک تو چونکہ ہم نے ایڈریس کا لفظ بار بار یوز کیا ہے کہ پوائنٹر کین کنٹین این ایڈریس،
تو اس کے لیے بھی اپنا ایک آپریٹر ہمارے سی پلس پلس میں ہوتا ہے جس کو ہم ایڈریس آف آپریٹر کہتے ہیں، اینڈ اٹ اسٹینڈس فار ایڈریس. اور اس کی مثال ابھی آپ نے یہ دی کہ انٹ وائی از اکول ٹو 5. تو یہ سمپل ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے میموری میں ایک ویریبل وائی کریٹ کیا ہے، ایک ڈبہ جس کا نام وائی ہے اور جس کے اندر ویلیو 5 پڑی ہے. لیکن اس ڈبے کا یاد رکھیں ایک ایڈریس بھی ہے جو کہ اس نے ریپرزینٹ کیا ہے 600,000 کے ساتھ. یہ اس کا کہہ لیں اس ڈبے کا ہاؤس نمبر ہے یا جو بھی ہے، کوئی یونیک آئی ڈی ہے. ویسے تو میں نے آپ کو کہہ دیا کہ اس یوزولی پوائنٹرز کے جو میموری لوکیشنز ہوتی ہیں ان کے ایڈریسز جو ہوتے ہیں وہ یوزولی ہیگزا ڈیسیمل میں ہوتے ہیں. بٹ وہ سمجھانے کے لیے کہ اس کا ایڈریس جو ہے نا اس کی ویلیو یہ ہے اور اس کی جو ڈبے کے اندر جو ویلیو آپ نے اسٹور کی ہے وہ یہ ہے، یعنی یہ ایڈریس ہے اس کا 600,000 اور یہ جناب وائی کی ویلیو ہے. اچھا، اب دوسری لائن میں اس نے کیا کیا کہ ایک پوائنٹر اور ڈکلیئر کیا اسٹیرک وائی پی ٹی آر، جو کہ یہ والا پوائنٹر ہے. اس پوائنٹر کو جب آپ نے ڈکلیئر کیا تو میموری میں وہ بھی کچھ جگہ لے رہا ہے، کیونکہ آخر صاحب پوائنٹر بھی تو بیٹھتا میموری میں ہی کہیں ہے نا، تو اس کا اپنا ایڈریس تو یہ ہے 500,000 لیٹ سے. لیکن جب آپ نے یہ لائن لکھ دی نا تو اب آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو پوائنٹر آپ نے ڈکلیئر کیا ہے اس میں ایڈریس آف وائی آ جائے. تو ایڈریس آف وائی آپ کا 600,000 ہے تو وہ آپ نے دیکھیں اس کو اسائن کر دیا 600,000. بیسیکلی اس کو ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں اور اس کا پھر شارٹ کٹ وے یعنی اس ساری تصویر کا کہ وائی پی ٹی آر میں آپ کا جناب وائی کا ایڈریس ہے تو اس کی تصویر پھر یہ بنی کہ آپ کا یہ پوائنٹر ہے جس کا اپنا بھی ایڈریس ہے جو یہاں پہ 500,000 سے وہ بتا رہا ہے، اینڈ اٹ کین کنٹین دا ایڈریس آف دس بلاک وائی. اس بلاک کا نام وائی ہے، اس بلاک کی ویلیو 5 ہے اور اس کا جو بھی ایڈریس ہے جو یوزولی ہیگزا ڈیسیمل میں ہوتا ہے جو ابھی میں نے کہا آپ کو، تو وہ جو ایڈریس ہے وہ بیسیکلی آپ کے اس وائی میں وائی پی ٹی آر میں اسٹور ہے. سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو یہ 3 لائنیں بیسیکلی جو ہے نا چلنے پہ کمپائلر کی یہ میموری میں شکل جو ہے آ جاتی ہے، اور اسی کو آپ پھر کہتے ہیں ان ادر ورڈز کہ وائی پی ٹی آر پوائنٹس ٹو وائی. یعنی یہ وہ ٹی سی ایس والا آدمی کہ وہ ابھی فی الحال اس گھر کو پوائنٹ کر رہا ہے جس کا ایڈریس اس کے پاس ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہ ہے کانسیپٹ آپ کا پوائنٹر کا. اچھا، اسٹیرک جو ہے اب یہ دس از آلسو نون ایز ان ڈائریکشن اور ڈی ریفرنسنگ آپریٹر بھی اس کو کہا جاتا ہے. 2 آپریٹرز ہم نے کہا کہ یوز ہوتے ہیں پوائنٹرز میں، ایک اسٹیرک ہے اور ایک جو ہے ایڈریس آف آپریٹر جو ہے آپ کے پاس جو ہے یوز ہوتا ہے. اور وہ جو ہے آپ کے پاس جو ہے اس میں اسٹیرک جو ہے اٹ از نون ایز ان ڈائریکشن اینڈ ڈی ریفرنسنگ اینڈ اسٹیرک وائی پی ٹی آر ریٹرنز وائی because yptr points to y. تو static yptr returns y کا مطلب ہے بیکاز آپ نے yptr کو پوائنٹ کرایا تھا ابھی کس کو؟ y کو. مطلب جب آپ یہ لائن لکھتے ہیں اس کی بنیاد پہ ہوتا کیا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ پوائنٹر کہاں کھڑا ہو گیا ہے؟ yptr کے پوائنٹر جو ہے وہ ابھی آپ کا جو ہے وہ اس میں ویلیو کیا آ گئی ہے؟ ایڈریس آف وائی آ گیا ہے، اور یہ اس کو مطلب یہ ہے کہ وائی اس میں ایز اے ویلیو اس میں 5 ہے اور اس کا جو ایڈریس ہے وہ کس کے پاس ہے؟ وہ وائی پی ٹی آر کے پاس ہے. ٹھیک ہے جی. اب جب یہ اس کے پاس آ گیا ہے تو اب آپ نے اگر اس وائی پی ٹی آر کے ذریعے انڈائریکٹلی اس 5 کو ایکسیس کرنا ہے تو اس کا پھر طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو اسٹیرک وائی پی ٹی آر، یعنی وائی پی ٹی آر کا مطلب تو پوائنٹر ہوا نا، خالی وائی پی ٹی آر ایڈریس، کیونکہ ہم نے کہا تھا پوائنٹر کین کنٹین این ایڈریس. لیکن جب آپ یہ ساتھ میں اسٹیرک لگا کے کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ویلیو آف وائی پی ٹی آر شوڈ بیکم 9، کیونکہ آپ نے اسائنمنٹ اسٹیٹمنٹ میں لکھا ہے تو اٹ شوڈ بی لائک 9. تو اب آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ جو جس جگہ یہ پوائنٹ کر رہا تھا یہ وائی پی ٹی آر اس کی ویلیو کو 9 کر دو جا کے. اس اسائنمنٹ کا یہ مطلب ہے. تو یہ کہاں پوائنٹ کر رہا تھا؟ یہ اس میموری بلاک کو پوائنٹ کر رہا تھا، ابھی میں نے بتایا اس کوڈ کے ذریعے، اور اس میں ویلیو 5 اسٹور تھی. اب آپ جب یہ لائن چلاتے ہیں اسٹیرک وائی پی ٹی آر 9،
تو اب آپ کی جو ہے نا اس ویلیو 5 کو یہ ریپلیس کر دیتا ہے کس سے؟ 9 سے. اور جب 9 سے ریپلیس کر دیتا ہے تو اس کے بعد فائنلی آپ کے پاس جو ویلیو بن جاتی ہے وہ 9 بن جاتی ہے. اب اگر آپ سی آؤٹ کریں گے وائی پی ٹی آر اور اسٹیرک کے ساتھ تو اب آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ وہی جو اسٹیرک وائی پی ٹی آر ہے یعنی ویلیو آف دیٹ پی ٹی آر اس کو پرنٹ کرو. آپ نے پہلے کیا کیا ہے؟ پہلے آپ نے اسٹیرک وائی پی ٹی آر کے ذریعے اس کو نئی ویلیو اسائن کی ہے اسٹار آپریٹر کے ذریعے ویلیو آف دیٹ 9 اور پھر وہی چیز آپ نے یہاں دوبارہ لکھ کے اس وہی ویلیو پرنٹ کی ہے تو 9 اسکرین پہ پرنٹ بھی ہو جائے گا. اور اگر آپ نے پھر اس میں فکس ان پٹ 9 کی نہیں لینی ان پٹ رن ٹائم پہ لینی ہے تو پھر آپ دوبارہ یہ کام کر سکتے ہیں کہ آپ سی ان اسٹیرک وائی پی ٹی آر لکھ لیں اور اس کا مطلب ہے کہ آپ اس لوکیشن کے اندر ان پٹ لینا چاہ رہے ہیں جہاں یہ 9 ہے اس کی لیٹ سے آپ سی ان کر لیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس میں لیٹ سے 14 ان پٹ کر دیا تو وہ اس وائی کی جگہ آ جائے گا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو کلیئر ہونی چاہیے کہ ایک تو یہ چیز ذہن میں بٹھا لیں کہ جو اسٹیرک آپریٹر ہے اس کے ہمیں دو کام سمجھ آئے. ایک تو دیکھیں آپ یہ اس طرح سے لکھتے ہیں نا جب کہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے لکھا جی انٹ x از اکول ٹو 10 ٹھیک ہے نا جی پھر انٹ اسٹیرک p از اکول ٹو نل. تو اس سے کیا ہوا ہر لائن کے نتیجے میں جو ہوگا وہ بتاتا ہوں. سب سے پہلے جب آپ نے لکھا انڈیکس 10 تو میموری یہ بہت بڑی تھی آپ کے پاس. آپ کی میموری میں ایک ایکس کا ایک بلاک بنا جس میں آپ نے 10 ویلیو ڈالی اور اس کا ڈیفینیٹلی کوئی آپ کے پاس ایڈریس بھی ہوگا اس کی. پھر آپ نے ایک پوائنٹر میموری پر بنایا اور اس کو گراؤنڈ کر دیا پی کے نام سے نل کر دیا ٹھیک ہے. اب تھوڑی دیر بعد اگر میں لکھتا ہوں کوڈ میں کہ p از اکول ٹو ایڈریس آف x تو اب یہ گراؤنڈ نہیں رہا یہ پوائنٹر. اب کیا ہو گیا یہ اب یہ یہاں سے پوائنٹ کر گیا کہاں پہ چلا گیا یہ پوائنٹ کر کے اب اس میں آ گیا ایڈریس یہ والا اس لائن کے چلنے پہ تیسری لائن پہ ٹھیک ہے. اچھا اب غور سے جواب دیجیے اب تک کے اس کانسیپٹ پہ. اگر میں سی آؤٹ کروں x تو کیا پرنٹ ہوگا یہاں پہ 10 اور اگر میں انڈائریکٹلی اس 10 کو پرنٹ کرنا چاہوں تو پھر میں کیا کروں گا سی آؤٹ جی پی لکھوں تو خالی پی میں تو ایڈریس پڑا ہے خالی پی تو ایڈریس آف ایکس یعنی اس میں تو ایڈریس پرنٹ ہونا چاہیے. لیکن اگر مجھے 10 پڑھنا ہے تو مجھے پھر اسٹار آپریٹر یوز کرنا پڑے گا ویلیو آف پی یعنی پی جہاں دیکھ رہا ہے جس میموری بلاک کو اس کی ویلیو یہ اب انڈائریکٹ ایکسیس ہوا اس سے بھی 10 پرنٹ ہوگا. تو یہ جو پہلی لائن ہے یہ ڈائریکٹ ایکسیس ہے ٹو اے ویریبل اور یہ انڈائریکٹ ایکسیس ہے ٹو دیٹ میموری بلاک ویلیو. اسی لیے اس کو ہم انڈائریکشن آپریٹر بھی کہتے ہیں اسٹیرک کو کہ اس کے ذریعے آپ نے انڈائریکٹلی اس 10 کو ایکسیس کیا ہے اور پرنٹ کیا ہے اور یہ ڈائریکٹ ایکسیس ہے اوپر ٹھیک ہے نا جی. تو اور اسی طرح اب اگر آپ اسٹار پی کر کے وہاں پہنچ کے اس کی ویلیو پرنٹ کر سکتے ہیں تو پھر آپ سی ان بھی کر سکتے ہیں. سی ان اسٹیرک پی کا کیا مطلب ہوگا پھر وہی اسٹیرک پی یہاں بھی ہے یہاں بھی ہے. سی ان اسٹیرک پی کا مطلب یہ ہوگا کہ اب آپ اس پی کو جدھر دیکھ رہا ہے جس اس ایڈریس پہ اس کی اس جگہ پہ ویلیو میں ان پٹ لینا چاہتے ہیں سی ان کر کے. تو اگر یہاں پہ یوزر نے 20 دے دیا تو اب کیا ہوگا اب یہ جو 10 ہوگا یہ ریپلیس ہو جائے گا کس سے 20 سے اس لائن کے چلنے پہ. میری بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ جناب ہوا آپ کے پاس وہ ایک بنیادی جو ہے پوائنٹر کی انڈرسٹینڈنگ جو ابھی تک میں نے آپ کو جو ہے نا بتائی اور جو ہے اس کے پرپز جو ہے نا وہ دو ہی ہیں ٹھیک ہے نا جی. ایک اسٹیرک آپریٹر جو ہے اس کا ایک پرپز تو یہ ہے کہ یہ ڈیکلیریشن کے میں آپ استعمال کرتے ہیں. ڈیکلیریشن جب پوائنٹر کی کرتے ہیں تو آپ اس کو اسٹار سے بتاتے ہیں نا کہ بھئی یہ پوائنٹر ہے یہ ویریبل یہ عام ویریبل نہیں ہے. اور ایک اسٹیرک کا ہم نے دوسرا پرپز ابھی کیا دیکھا جب ڈیکلیریشن ہو جاتی ہے تو اس کے ذریعے پھر آپ کیا کرتے ہیں
इनडायरेक्ट एक्सेस करते हैं, इनडायरेक्शन ऑपरेटर, इनडायरेक्ट एक्सेस। अच्छा, अगर यहाँ आपको नज़र नहीं आ रहा होगा वो मेरी स्क्रीन की वजह से, तो स्टैटिक का एक काम आपने क्या किया, पर्पस डेक्लेरेशन हुआ ये, और दूसरा पर्पस स्टार का क्या है, इनडायरेक्शन, यानी जिसके जरिए, इसका मतलब है कि इनडायरेक्टली आपने जिसके जरिए वैल्यू को एक्सेस करने की कोशिश की है। जैसे आपने यहाँ पे इनडायरेक्टली आपने स्क्रीन में 9 जो है उसको जो है ना वैल्यू दी है इनडायरेक्टली एक्सेस करके उस मेमोरी लोकेशन में, ठीक है ना जी। तो ये दो पर्पज स्टार ऑपरेटर के समझ आ गए, और एक जो आपने एंड एड्रेस ऑफ जिसके ज़रिए आप उसको किसी भी मेमोरी लोकेशन का एड्रेस देते हैं, ये भी आपको समझ आ गया, ठीक है ना जी। अब आ जाते हैं जी अगली बात पे, और अगली बात वो ये करता है कि ये याद रखिए कि स्टार और एंड जो ये एक दूसरे के इन्वर्स हैं, इनकी आपस में बनती नहीं है। अच्छा, ये जब भी अगर इकट्ठे कहीं आ गए तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। यानी अगर आपने कहीं लिख दिया ना कि सी आउट इस लाइन के बाद लेट्स से स्टैटिक एंड YPTR, या आपने लिख दिया सी आउट एंड स्टैटिक YPTR, तो इससे क्या प्रिंट होना चाहिए, ये दोनों तो एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर गए, ये भी कर गए, तो पीछे तो दोनों सूरतों में YPTR रह गया। और YPTR क्या होता है, इटसेल्फ अकेला एड्रेस, क्योंकि YPTR तो पॉइंटर है जब उसके साथ कुछ भी ना लिखा हो, ठीक है ना जी, स्टार के बगैर या किसी भी ऑपरेटर के, तो फिर तो वो पॉइंटर है, और पॉइंटर कैन कंटेन एन एड्रेस। इसका मतलब है इन दोनों सूरतों में एड्रेस प्रिंट होगा, ठीक है। और किसका एड्रेस, जिसको अभी आपने YPTR का एड्रेस असाइन किया, जिस मेमोरी ब्लॉक का, जैसे इस स्लाइड में आपने ये काम किया है, Y का एड्रेस आपने उसको दिया, तो Y का जो भी एड्रेस मेमोरी में होगा, जैसे यहाँ पे 600,000 है तो वो प्रिंट हो जाएगा। अगर हेक्साडेसिमल में मैंने कहा जैसे यूजुअली होता है तो वो प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि वो दोनों ऑपरेटर्स एक दूसरे का जो है ना वो क्या करते हैं, इफेक्ट जो है वो जो है उसको कैंसिल करते हैं, ठीक है ना जी। क्लियर हो गया जी। तो ये आपने जब कॉन्सेप्ट समझ लिया पॉइंटर्स का, तो अब हम आते हैं थोड़ा सा एग्जांपल्स पे। अब यहाँ पे देखिए इसी कोड में यही हो रहा है कि आपने पहले एक इंटीजर वेरिएबल जो ना बनाया, एक पॉइंटर बनाया, a में 7 रखा, फिर आपने इस पॉइंटर में उसका एड्रेस डाल दिया a का, ठीक है ना जी। और अब आपने प्रिंटिंग की है, यानी एड्रेस ऑफ a। एड्रेस ऑफ a का मतलब ये है कि जो भी एड्रेस था a का वो प्रिंट होगा, a की वैल्यू नहीं, क्योंकि आपने एंड ऑपरेटर साथ यूज़ किया हुआ है। और दूसरी लाइन में यूजिंग पॉइंटर आप ये यहाँ पे क्या, यहाँ पे भी एड्रेस प्रिंट होगा। उसकी वजह क्या है कि APTR खुद बजाते खुद क्या चीज़ है, उसमें एड्रेस नहीं पड़ा a का, तो एड्रेस ऑफ a डायरेक्ट प्रिंट करना, इस तरह से यहाँ लिख देना, या APTR को प्रिंट कर देना, दोनों से एड्रेस ही प्रिंट होगा। किसका, उस मेमोरी लोकेशन का जो कि a का है, ठीक है जी। अच्छा, ये एड्रेस प्रिंट कर लेगा। उसके बाद अगर आप गौर करें, अब ये सी आउट में दोनों वैल्यूज़ क्या कर रही हैं, ये a की वैल्यू को प्रिंट करेंगी जो कि 7 है, और APTR और फिर स्टैटिक का क्या मतलब, वैल्यू ऑफ, जहाँ ये देख रहा है जिस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू, तो ज़ाहिर है उसको जो जिसको पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू 7 है, ठीक है ना जी। और फाइनली फिर यहाँ पे ये जो दो बातें जो मैंने अभी आखिर में की कि ये दोनों ऑपरेटर्स एंड स्टैटिक दे कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। तो जब ये दे कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, तो पीछे क्या रह गया जब मैं इसको हटा दूं यहाँ से, APTR, और यहाँ भी APTR। तो APTR अभी आपने ऊपर यहाँ क्या प्रिंट किया है, खाली एड्रेस। तो अब इन दोनों जगहों पर भी, दोनों जगहों पर क्या आपका प्रिंट होगा, वही एड्रेस जो लोकेशन A का है, यानी मेमोरी ब्लॉक A जो है। तो अब इसी को आप देख लें, एंड ये अगली स्क्रीन पे इसका एड्रेस आ गया। ये देखें हेक्साडेसिमल में मैंने जैसे यूजुअली कहा था, ये रियल आउटपुट है। अच्छा, आपका जब आप कभी इस कोड को कॉपी पेस्ट करें किसी एडिटर पे, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि हेक्साडेसिमल में कोई एड्रेस प्रिंट होगा A का। तो देखें जो एड्रेस A का है और वैल्यू ऑफ APTR, पॉइंटर भी में भी एड्रेस होता है चूँकि, और A में भी, तो देखें दोनों एड्रेस सेम प्रिंट हुए हैं, बिकॉज APTR इज़ बेसिकली पॉइंटिंग टू अ मेमोरी ब्लॉक
हैविंग ए और उसमें आपने 7 रखा था और उसका कोई इसका जो हेक्साडेसिमल में एड्रेस जो यहाँ पे है वो FED4 है, तो वो एड्रेस उसमें आ गया और उसने प्रिंट कर दिया। फिर देखें आगे 2 वैल्यूज़ प्रिंट हुई हैं जो मैंने पिछली स्लाइड पे ये 2 वैल्यूज़ यहाँ पे प्रिंट की थी 7, वो उसने की हैं। और फाइनली फिर चूंकि वो 2 ऑपरेटर्स एक दूसरे के रिवर्स हैं, इनवर्स हैं, ये एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर देते हैं, लिहाजा इस सूरत में भी आपकी वही 2 एड्रेस जो है ना वो जो ऊपर प्रिंट हुए थे वो यहाँ भी आपके प्रिंट हो गए। तो बहरहाल ये एक बुनियादी कोड था जिससे आपको पॉइंटर की जो है ना वो जो है ना मैकेनिज्म जो है वो समझ में आ गया। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि कॉलिंग फंक्शंस बाय रेफरेंस। तो हम आपको पता है कि फंक्शंस में मुख्तलिफ तरीक़ों से वैल्यूज़ पास की जाती हैं। पास बाय कॉपी भी एक तरीका है, पास बाय रेफरेंस भी एक तरीका है। तो पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस आर्गूमेंट्स और एक तरीका है पास बाय पॉइंटर आर्गूमेंट्स। तो हम इनकी मिसालें ज़रा देखते हैं कि जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या कैसे ये पासिंग होगी, क्या काम हो रहा है। And one can return a value from the function as well if he or she wants. And arguments passed to a function using reference arguments जो होते हैं वो उसमें जब आप पास बाय रेफरेंस करते हैं तो आपको पता है उसमें मेमोरी में सेपरेट कॉपी नहीं बनती। तो फिर उसमें होता यह है कि आप ओरिजिनल जो वैल्यूज़ होती हैं ना उसको भी मॉडिफाई कर सकते हैं आर्गूमेंट्स को, क्योंकि मेमोरी में एक्चुअली कॉपी एक होती है, उसके एलियस 2 हो जाते हैं। एलियस समझते हैं ना, जो एक ही चीज़ के 2 नाम। यानी मेन में अगर एक फंक्शन को आपने x वेरिएबल नाम दिया है और x को बाय रेफरेंस आपने पास किया एक दूसरे फंक्शन को और वहाँ y नाम रख दिया रिसीविंग एंड पे, और आपने बाय रेफरेंस पास किया तो वहाँ x और y दोनों में भी कोई चेंज लाएगा, चाहे मेन लाए इधर या y लाए वहाँ, तो वो एक ही मेमोरी लोकेशन में चेंज तस्वर होगा, क्योंकि यू डोंट हैव सेपरेट लोकेशंस, यू हैव सिंगल लोकेशन बट हैविंग डिफरेंट एलियासेस, डिफरेंट नेम्स। एड्रेस सेम है, लोकेशन एक है। जैसे इसकी ऐसी मिसाल है कि घर में आपका बाहर एक नाम यूज़ होता है लेकिन घर में लोगों ने निक नेम रखे होते हैं लोगों के, उससे उसको पुकारते हैं। अब वो निक नेम के ज़रिए अगर कह दे कि उसको फलाने कोई बीमार है तो वो बाहर अगर कोई असली नेम से कहे तो बात तो वही है ना, एक ही बंदा है, वो एक ही मेमोरी लोकेशन है जिसकी बात हो रही है, ठीक है ना जी। अब वो अगर कहे कि मैंने जो है ना एक बंदा कहे कि मैंने वो निक नेम यूज़ करके जो है ना उसको कहे कि मैंने उसको खाना दिया है, और बाहर वो कहे कि जी उसने फलाने को खाना दिया है और असली नाम यूज़ करे, तो बात एक ही हुई, बंदा एक ही है जिसको खाना दिया गया लेकिन नेम्स डिफरेंट थे। तो ये इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है पास बाय रेफरेंस की। अच्छा, पास बाय रेफरेंस विद पॉइंटर आर्गूमेंट्स हम क्या करते हैं कि रिप्रोड्यूस पास बाय रेफरेंस हम करते हैं, बट यूज पॉइंटर्स एंड इन डायरेक्शन ऑपरेटर हम करते हैं। तो पास बाय रेफरेंस या पास बाय पॉइंटर आर्गूमेंट एक ही चीज़ का नाम है, सिर्फ सेंटेक्स में फ़र्क आता है, एक बाय रेफरेंस पास करना और एक बाय यूजिंग पॉइंटर्स पास करना। तो मिसाल आगे आ जाएगी, समझ जाएंगे आप। एंड पास एड्रेस ऑफ आर्गूमेंट्स यूजिंग एंड ऑपरेटर, क्योंकि आपको पता है कि पॉइंटर्स में तो या एंड ऑपरेटर यूज़ होता है या स्टैटिक ऑपरेटर इन डायरेक्शन के लिए यूज़ होता है, और तो कोई चीज़ है नहीं, ठीक है। और एरेज आपके इल्म में कि दे आर नॉट पास्ड विद एंड बिकॉज एरे नेम ऑलरेडी इट्स अ पॉइंटर इटसेल्फ। एरे के लिए आपने नाम एक फिक्रा पढ़ा होगा किताबी कि एरे नेम इज़ अ पॉइंटर इटसेल्फ। मिसाल के तौर पे इसका मतलब क्या है कि अगर मैं कहता ये हूँ ना कि मैं कहता हूँ कि इंट लेट्स से ऐसे कि एक एरे बनाता हूँ 10 की, ठीक है ना जी, और मैं जनाब उसको यहाँ रोकता हूँ और अब मैं कहता हूँ कि जनाब इंट पॉइंटर स्टैटिक करके एक पॉइंटर बनाता हूँ। तो अब अगर मैं कहता हूँ एरे नेम इज़ अ पॉइंटर इटसेल्फ, एरे नेम इज़ ऑलरेडी, तो अब एरे नेम अगर पॉइंटर है तो फिर ये भी पॉइंटर है, तो फिर इट मीन्स कि दोनों एक दूसरे में कॉपी भी हो सकते हैं क्योंकि सेम चीज़ें हुई। तो फिर लिहाजा C++ के कंपाइलर अगर आप P = A लिखें तो वो आपको कभी भी एरर नहीं देगा, क्योंकि ये दोनों इक्वेट हो सकती हैं। एरे नेम इज़ अ पॉइंटर एंड दिस इज़, ये तो है ही पॉइंटर स्टार की वजह से, तो फिर ये लाइन लिखने में कोई गलती नहीं है। लेकिन आप सवाल उठा सकते हैं कि इस लाइन की बुनियाद पे हुआ क्या। हुआ ये कि आपने एक एरे बनाई थी 0 से 9 लोकेशन तक की, 10 लोकेशन की, ठीक है ना, जिसका नाम A है। लेकिन जब आपने ये लाइन लिखा P = A तो एक पॉइंटर आपने खड़ा किया जिसने पॉइंट किया है 0th लोकेशन को इसकी बुनियाद पे, और उस 0th लोकेशन का डेफिनेटली कोई हेक्साडेसिमल में एड्रेस भी होगा, ठीक है।
वो एड्रेस बेसिकली आपने इसमें कॉपी किया हुआ है जीरोथ का। अब अगली लोकेशन का अगर करेंगे तो आप इस पॉइंटर को प्लस प्लस कर लें, आगे चले जाएं, वो अगली लोकेशन पे आ जाएगा, फिर अगली पे भी जा सकते हैं, बिकॉज यू नो कि एरे इज़ कंटिगुअस मेमोरी लोकेशन, ठीक है ना। एरे डाटा स्ट्रक्चर हमने आगे पढ़ना भी है, फिर वहाँ पे भी हम इन चीज़ों को दोबारा भी देखेंगे। तो बहरहाल इसलिए वो कहता है कि एरेज नेम इज़ अ पॉइंटर इटसेल्फ, एंड इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि एरेज आर बाय डिफॉल्ट पास बाय रेफरेंस, ठीक है ना। एरे पास बाय कॉपी नहीं होती, ये यानी आप उसको पास बाय रेफरेंस ही करेंगे, क्योंकि एरे बहुत ज़्यादा मेमोरी लेती है। तो अगर आप रेप्लिका बनाएंगे तो फिर तो इधर 10 की रे, उधर भी 10 की रे, तीसरे फंक्शन पास करेंगे उधर भी 10 की रे, तो ये तो रेप्लिका पे रेप्लिका और मेमोरी बहुत ज़्यादा वेस्ट होगी। दैट्स वाई एरे नेम इज़ अ पॉइंटर, एरे नेम इज़ ऑलरेडी अ पॉइंटर, या और ये क्यों से एरे नेम इज़ अ पॉइंटर इटसेल्फ। एंड इसी तरह इसी बुनियाद पे हम कहते हैं कि एरेज आर पास बाय रेफरेंस बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है ना जी, वो पास बाय कॉपी नहीं होता। इसी तरह स्टैटिक ऑपरेटर यूज एज एलियस या निक नेम, जो भी मैंने बताया, फॉर अ वेरिएबल इनसाइड ऑफ अ फंक्शन। अच्छा जी, अब आते हैं इसी की मिसाल पे कि क्यूब यूजिंग पास बाय वैल्यू की मिसाल अब देखते हैं। ये एक फंक्शन का प्रोटोटाइप है जो कि आगे एक्सप्लेन हो रहा है, अगली स्लाइड पे आपको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है ना। ये करता ये है कि इसको जो भी आप वैल्यू पास कर देते हैं उसका क्यूब रिटर्न करता है। क्यूब समझते हैं ना, ए क्यूब, जिस तरह मैथ्स में हम कहते हैं ए इंटू ए, तो ज़ाहिर है ये जब आप इसको एन पास करेंगे तो ये एन इंटू एन रिटर्न करेगा। यहाँ पे रिटर्न टाइप इसकी है। तो ये पास बाय वैल्यू हम इनकी मिसाल देख रहे हैं कि इसमें एक मेन में आपने एक नंबर 5 डिक्लेयर किया, ठीक है जी, उसको आउटपुट किया, फिर आपने ये फंक्शन वो जो अगली स्लाइड पे है उसमें नंबर को भेजवाया वापस, और उसने वहाँ से रिटर्न किया। लेट्स से अगर आपने 5 भेजा है तो वो 5 इंटू 5 125 रिटर्न हो के वहाँ इसमें आके स्टोर हो जाएगा और स्क्रीन पे ये होगा। अब ये पास बाय वैल्यू या पास बाय कॉपी क्यों है, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट ये समझ लें कि इसमें जो ओरिजिनल आर्गूमेंट्स आपने ये यूज़ किया है, ये नंबर जो है ना, ये इस फंक्शन में भी इसकी एक कॉपी होगी नंबर की, ठीक है। उसमें 5 पड़ा होगा और उसकी कोई जो है ना हेक्साडेसिमल एड्रेस होगा इसका कोई, और जब आपने ये नंबर यहाँ से कॉल करके उस फंक्शन को भेजा तो वहाँ पे जो रिसीविंग वेरिएबल है इंट एन, तो वो इंट एन के अगेंस्ट भी इस फंक्शन के लिए भी एक मेमोरी में एक एन वेरिएबल का एक ब्लॉक बनेगा और उसमें वो 5 आके स्टोर होगा फॉर द फर्स्ट टाइम। और फिर जनाब आपका उसका भी कोई एड्रेस होगा, ठीक है। तो ये अब आपने देखा उस 5 की कॉपी बन गई इस फंक्शन में, पिछले 5, यानी मेमोरी में 2 डब्बे अलग बने हैं, एक नंबर के नाम से बना है और एक जो है ना अगले जो है ना जब आपने 5 यहाँ भेजा तो एन के नाम से बना है, इसलिए दैट्स वाई दिस इज नोन एज पास बाय कॉपी। और पास बाय कॉपी की बुनियाद पे क्या हुआ है फिर कि उसकी बुनियाद पे फिर आपने ये यहाँ पे क्यूब कंप्यूट किया 5 इंटू और वो रिटर्न किया, तो वो जाके जब यहाँ से रिटर्न हुआ है तो इस स्लाइड में वो नंबर को असाइन हुआ, तो ये इस स्लाइड पे यानी इस मेमोरी ब्लॉक में ये 125 आके स्टोर हुआ, जबकि उधर जो है ना 5 ही है क्योंकि एन के चेंज आपने नहीं किया। तो पास बाय कॉपी से यही तो हमें समझ आ रहा है, समझाना वो चाह रहा है कि यहाँ पे वैल्यू चेंज नहीं हुई क्योंकि ये कॉपी डिफरेंट थी, और 125 जो है ना वो वहाँ जाके अपडेट हुआ क्योंकि वहाँ पे कॉपी डिफरेंट थी। लेकिन यही काम अगर हम देखेंगे पास बाय रेफरेंस से करेंगे तो फिर ये एक ही जगह चेंज होगा, मेमोरी ब्लॉक एक ही होगा, तो वो अभी इंशाल्लाह देखते हैं। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पास बाय कॉपी। अब आते हैं जनाब क्यूब वाली वही मिसाल, लेकिन अब हम पॉइंटर आर्गूमेंट से करेंगे, यानी ये पास बाय रेफरेंस की मिसाल होगी। यानी अब मेमोरी में जिस तरह वहाँ पे 2 ब्लॉक्स बने थे ना, एक नंबर का अपना और एक अगले फंक्शन में n, तो इधर 5 था n में और इधर फिर रिटर्न वो नई वैल्यू 125 थी, तो इन दोनों की वैल्यूज डिफर की क्योंकि लोकेशन डिफरेंट थी। अब हम देखेंगे वही कोड, लेकिन अब हम ये देखेंगे कि मेमोरी में हम बाय रेफरेंस इसको पास करेंगे और मेमोरी में जनाब एक ही जो है ना आपका मेमोरी ब्लॉक बनेगा और उस एक ही ब्लॉक के अंदर जो है आपकी चेंजेस होंगी। अच्छा, ये उसी तरह क्यूब बाय रेफरेंस का एक फंक्शन बनाया है इसने, और यहाँ पे इसने प्रोटोटाइप डिक्लेयर की कि यानी यहाँ पे कोई पॉइंटर रिसीव होगा, इसका मतलब है जो एक्चुअल फंक्शन होगा, जो मैं आगे दिखा देता हूँ आपको, वो ये कि कैसे है, वो ये है कि यहाँ पे ये उस क्यूब बाय रेफरेंस का ये प्रोटोटाइप जो था उसकी ये डेफिनेशन ये है उस फंक्शन की, और ये पॉइंटर इसको,
یعنی پوائنٹر ریسیو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جو مین سے آپ بھیجیں گے وہ کسی چیز کا ایڈریس ہوگا. سمجھ آ رہی ہے نا؟ کیونکہ ریسیونگ اینڈ پہ یہاں پہ جب فنکشن کال ہو رہا ہے تو یہاں پہ کون ریسیو کرنے کھڑا ہے؟ اسٹار کا کیا مطلب ہے کہ یہ تو پوائنٹر ہے، پوائنٹر ویریبل ہے. اور اس پوائنٹر ویریبل کا نام کیا ہے؟ اس پوائنٹر ویریبل کا نام NPTR ہے، اور اس میں ظاہری بات ہے جائے گا کوئی ایڈریس. تو آپ سینڈنگ سائٹ سے یہاں کوئی ایڈریس بھیجیں گے، ٹھیک ہے نا جی. اب وہ کیسے بھیجیں گے یا وہ کیسے آتا ہے اب اس کو دیکھ لیتے ہیں. یہ وہی کوڈ ہے، یہ کام وہی کرے گا لیکن پاس بائی ریفرنس سے. اب یہاں پہ دیکھیں وہی 5 ہے تو میموری بلاک. اب ذرا غور سے مجھے دیکھنا ہے، آپ کے میموری میں ایک بلاک بنا جس کا نام ہے نمبر. اس میں آپ نے 5 اسٹور کیا، اس کا کوئی ایڈریس ہے میموری ہیگزا ڈیسیمل میں. آپ نے اس کو نمبر پرنٹ کیا. اس کے بعد اب یار دیکھ رہے ہیں، غور سے دیکھیں کیوب بائی ریفرنس کا فنکشن جس کی پروٹوٹائپ یہ ہے جو اگلی سلائڈ پہ ڈیفائن ہے. اس کو آپ نے کیا کیا ہے، ایک اسٹار کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایڈریس بھیجیں گے نا، تو ایڈریس بھیج رہا ہوں میں، یہ دیکھیں اینڈ ایڈریس آف کا آپریٹر یوز کیا ہے اور آگے اس کا نام. کس کا ایڈریس؟ نمبر کا. تو اس بلاک کا مجھے بتائیں ایڈریس کیا ہے؟ یہ ہے اوپر کہ نہیں؟ یہ 0x1 ABCD جو بھی لکھا ہے آپ نے. تو بیسیکلی آپ یہ ایڈریس اس کو بھیج رہے ہیں اس فنکشن کو، اور وہ فنکشن پہ ریسیو کر رہا ہے اس ایڈریس کو اس پوائنٹر میں. اس کا کیا مطلب ہے کہ میموری میں یہ NPTR ایک پوائنٹر بنا جو پوائنٹ کر رہا ہے اس کو. اب سمجھ آئیے آپ کو؟ یہ وہ پوائنٹر ہے جو کہ پوائنٹ کر رہا ہے اس میموری لوکیشن کو. تو اب جب یہ اس میموری لوکیشن کو پوائنٹ کر رہا ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اب چونکہ یہ پوائنٹر تو اس میموری لوکیشن کو پوائنٹ کر رہا ہے جو پچھلی سلائڈ پر ہے، تو اب آپ آگے ذرا غور سے دیکھیے یہ کر کیا رہا ہے. NPTR اس کی ویلیو کیا ہے؟ 5 ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی اسٹیرک NPTR سے آپ پہنچ گئے اس کے اندر ویلیو آف آپریٹر یوز کیا ہے نا آپ نے، اور اندر اس کی ویلیو کیا ہے؟ 5. ٹھیک ہے. پھر اس NPTR سے بھی آپ پہنچے اس کے اندر، اور اس NPTR سے بھی آپ پہنچے اندر. تو اس سے تو تینوں سے آپ کو ملا 5 5 اور 5، اور درمیان میں یہ اسٹیرک ایکچوئل ملٹیپلیکیشن والا اسٹیرک ہے. تو یعنی کہ یہ 5 اسٹیرک 5 اسٹیرک تو اس سے 125 آئے گا کہ نہیں، اور وہ آپ نے اسٹور کر دیا واپس NPTR میں، یعنی اس کی ویلیو. تو NPTR کہاں پوائنٹ کر رہا ہے مجھے بتائیں؟ NPTR اس کو پوائنٹ کر رہا ہے، اس کی ویلیو آپ نے کاٹ کے 125 کر دی اس فنکشن میں. ٹھیک ہے. جب اس کے ذریعے آپ نے یہ اسائنمنٹ اسٹیٹمنٹ ہے نا، یہ ساری ویلیو کمپیوٹ ہوئی یہاں پہ 125 اور اسائن ہو گئی اس کو. NPTR کو تو نہیں ہو سکتی نا، وہ تو پوائنٹر ہے. اسٹیرک کا مطلب ہے ویلیو، یعنی NPTR جس لوکیشن کو پوائنٹ کر رہا ہے اس کی ویلیو 125 کر دو، اس کا یہ مطلب ہوا. تو اس کو جا کے دیکھیں اس نے 125 کر دیا. اب میں آپ سے یہاں تھوڑی دیر سوال کرتا ہوں، مجھے بتائیے کہ نمبر کی ویریبل میں کیا پڑا ہوگا ابھی؟ 125. لیکن چینجز آپ نے یوزنگ نمبر ویریبل ڈائریکٹ تو چینجز نہیں کیا آپ نے، ڈائریکٹلی تو آپ نے چینجز نہیں کی، انڈائریکٹلی آپ نے دوسرے فنکشن میں جا کے پوائنٹر کے ذریعے اس میموری بلاک میں چینجز کیے. اب آپ کو سمجھ آئے گی ڈائریکٹ ایکسیس کسی ویریبل کا اس کا چینج کرنا، اور انڈائریکٹ ایکسیس. انڈائریکشن آپریٹر اسٹیرک یوز کر کے آپ نے انڈائریکٹلی اس میموری بلاک کو میموری میں چینج کیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو جب وہ چینج آپ نے کیا ہے تو آپ دیکھیں تسلی کے لیے کیا آیا نمبر کو. اب آپ کو نمبر ویریبل اگر میں پرنٹ کروں تو اس کو کیا ویزیبل ہوگا؟ تو 125 ہی ہونا چاہیے. تو اب یہ دیکھیے دا ویلیو آف نیو نمبر از، تو نمبر کے ذریعے آپ نے جب پرنٹنگ کی تو 125 ہی پرنٹ ہوگا اسکرین پہ، جو اس بات کی دلیل ہے کہ میموری میں کاپیاں نہیں بنی، 2 میموری بلاک نہیں بنے جیسے پچھلے فنکشن میں بنا. یاد کریں وہاں نمبر کا علیحدہ بنا تھا، اور جناب آپ نے n ایک ویریبل بنایا تھا ریسیونگ سائڈ پہ، دونوں سے علیحدہ. وہ ادھر نہیں ہے، 2 سیپریٹ فنکشنز جو ہے نا ہیں، لیکن یہاں پہ میموری بلاک ایک ہی ہے. ایک کو آپ نے پوائنٹر کے ذریعے ایکسیس کیا ہے، دیٹس اٹ. ٹھیک ہے نا جی. تو بہر کیف یہ جناب آپ کا پوائنٹر کا جو ہے پاس بائی ریفرنس کا ہوا معاملہ.
اب آ جائیں جی جو ہے پوائنٹر کو کنٹینیو کرتے ہیں. کچھ جو ہمارے پاس کانسٹ کا کوالیفائر ہوتا ہے جو ہم نے ڈسکس بھی شاید کیا تھا، جس میں ایک دفعہ آپ ویلیو دے دیں تو اٹ شوڈ ناٹ بی موڈیفائڈ، یعنی وہ چینج آپ نہیں کر سکتے. اینڈ کانسٹ از یوزڈ وین فنکشن ڈزنٹ نیڈ ٹو چینج دا ویریبل. ٹھیک ہے نا. ہم نے ایک مثال دیکھی تھی کانسٹ کی، وہ پائی کی ویلیو، ہم نے کہا تھا کہ کانسٹ کے کی ورڈس اس لیے ہم کرتے ہیں کہ پائی کی ویلیو میتھس میں چینج نہیں ہوتی. تو اگر غلطی سے بھی کوئی چینج کرے گا کسی فنکشن میں تو وہاں پہ اس کو پکڑے گا کہ بھائی یو کین ناٹ چینج. ٹھیک ہے نا. تو اب ہم جو ہے پرنسپل آف لیسٹ پریویلیج ہم کہتے ہیں یوزنگ کانسٹ کے 4 قسم کے ایکسیس ہم دیکھتے ہیں. اور اس سے پہلے ہم کہتے ہیں کہ ایوارڈ فنکشن انف ایکسیس ٹو اکمپلش دا ٹاسک بٹ نو مور. مطلب یہ کہ ہمارے پاس 4 ویز ہیں ٹو پاس پوائنٹر ٹو اے فنکشن. ٹھیک ہے. اب وہ 4 ویز کیا ہیں اس کو سمجھ لیتے ہیں. آگے کوڈز آ رہے ہیں، ابھی صرف کنسیپچولی سمجھیں. پہلا ہے کمبینیشن نان کانسٹنٹ پوائنٹر ٹو نان کانسٹنٹ ڈیٹا، یعنی جو ڈیٹا جا رہا ہے مین سے وہ نان کانسٹنٹ ہے اور وہ ہے پوائنٹر. یعنی پوائنٹر نان کانسٹنٹ کا مطلب ہے کہ اس کے اندر آپ بعد میں ایڈریس کسی دوسرے میموری بلاک کا رکھ سکتے ہیں. اور اگر کانسٹنٹ ہوتا تو جیسے میں نے پائی کی مثال دی، پھر تو آپ فکس کر دیں آپ نے، پھر تو آپ پوائنٹر میں ایڈریس چینج نہیں کر سکتے اس کا مطلب. اور نان کانسٹنٹ ڈیٹا کا مطلب یہ ہے کہ ڈیٹا بھی نان کانسٹنٹ ہے، مطلب آپ بعد میں جا کے ڈیٹا کو بھی چھیڑتے رہیں کوئی اعتراض نہیں. اسی لیے اس کو وہ ان شارٹ کہتا ہے ہائیسٹ اماؤنٹ آف ایکسیس، یعنی اس میں کوئی سختی ہے ہی نہیں. ہائیسٹ اماؤنٹ آف ایکسیس ہے کہ آپ جائیں اور چیزوں کو چینج کریں، اس کو بھی چینج کریں، ڈیٹا کو بھی، پوائنٹر کی ویلیو کو بھی، ایڈریس بھی چینج کریں. اب آئے اور آہستہ آہستہ سخت ہوتے ہیں. اب ہم کہتے ہیں نان کانسٹنٹ پوائنٹر ہے سینڈر سائڈ پہ، لیکن ریسیونگ سائڈ پہ جو ڈیٹا ہے جس کو وہ پوائنٹ کر رہا ہے دیٹ از کانسٹنٹ. یعنی پوائنٹر اپنے اندر ایڈریسز تو بدل سکتا ہے، لیکن یہ جو ڈیٹا جس کو وہ پوائنٹ کر رہا ہے اگر وہ کانسٹنٹ ہے تو پھر اس کی ویلیو کو ایکسیس تو کر سکے گا، چینج نہیں کر سکے گا، کیونکہ وہ آپ نے خود کہہ دیا کہ ڈیٹا کانسٹنٹ. پوائنٹر اپنے اندر ایڈریسز تو ڈفرنٹ ویریبلس کے رکھ سکتا ہے کیونکہ وہ نان کانسٹنٹ ہے، لیکن جس ڈیٹا کو پوائنٹ کر رہا ہے اور وہ کانسٹنٹ ہے تو پھر اس کی ویلیو کو ایکسیس تو کر سکتا ہے، چینج نہیں کر سکتا. تو یہ ایک تھوڑی سختی ہو گئی. اچھا اب الٹی سختی، یعنی نان کانسٹنٹ کی جگہ کانسٹنٹ پوائنٹر ہے، لیکن جس ڈیٹا کو وہ پوائنٹ کر رہا ہے وہ نان کانسٹنٹ ہے. یعنی کانسٹنٹ پوائنٹر کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس میموری بلاک کو دیکھ رہا ہے اس سے اب وہ ہٹا نہیں سکتے. آپ فکس کر دیا آپ نے کہ یہ بس اسی لوکیشن کو پوائنٹ کرے گا، لیکن اس کے اندر جو ڈیٹا پڑا ہے انڈائریکٹلی، جس طرح آپ نے ابھی پچھلی سلائڈ میں چینج کیا نا، وہ 5 سے 125 ابھی بنایا وہ، تو وہ بنا سکتے ہیں کیونکہ ڈیٹا نان کانسٹنٹ ہے. تو ڈیٹا کو چینج کر سکتے ہیں، پوائنٹر کے اندر میموری کسی دوسری میموری کا ایڈریس نہیں رکھ سکتے. ایک دفعہ ایک رکھ دیا تو بس دیٹس اٹ، وہ کانسٹنٹ ہے. اور سب سے زیادہ سختی آخر میں ہم نے کہتے ہیں جب آپ نے کوئی ایسا کام کرنا ہو کہ جس میں آپ کہتے ہیں نہیں پوائنٹر بھی فکس، ڈیٹا بھی فکس. یعنی پوائنٹر فکس ہونے کا مطلب کیا کہ وہ ایک دفعہ ایک میموری لوکیشن کو آپ نے اسائن کر دیا تو اب وہ کوئی دوسرا ایڈریس اپنے اندر نہیں کنٹین کر سکتا. ٹھیک ہے جی. اور کانسٹنٹ ڈیٹا کا کیا مطلب کہ ایک دفعہ کانسٹنٹ شروع میں ڈیکلریشن کے وقت آپ نے ڈیٹا دے دیا ڈیٹا کو، تو اب اس کو خدا کرے آپ پوائنٹر کے ذریعے کسی اس کو چھیڑ نہیں سکتے ڈیورنگ ایکسیکیوشن آف دا پروگرام. یعنی اس کو اب آپ چھیڑ نہیں سکتے، چینجز اس میں نہیں لا سکتے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ لیسٹ اماؤنٹ آف ایکسیس ہے یا لیسٹ اماؤنٹ آف پریویلیجز ہیں جو کہ ہم یہاں دے رہے ہیں، یعنی سب سے کم، یعنی اس میں انتہائی درجے کی سختی ہے. بعد لیکن یہ طریقے سیکھ لیں اس لیے کیونکہ جب آپ انشاءاللہ سافٹ ویئر انجینئرنگ وغیرہ آپ نے پڑھی ہوگی یا پڑھیں گے کبھی، تو وہاں پہ آپ کو جب ڈیزائن ایشوز آتے ہیں نا، ڈیزائنر جب ڈیزائن بناتا ہے تو اس کے بعد جب کوڈنگ ہوتی ہے امپلیمنٹ، تو ڈیزائن کے ایشوز وہاں پہ انفورس کرنے ہوتے ہیں. وہاں پہ وہ کہیں کلائنٹ نے ایک بات لکھی ہوتی ہے کہ یاد رکھنا یہ ڈیٹا کبھی بعد میں چینج نہیں ہو سکے گا جب آپ نے ایک دفعہ دے دیا. بونس کی ویلیو آپ نے پرسنٹیج سیٹ کر دیا کہ ہر سال کے اینڈ میں ہم نے 5% بونس دینا ہے،
اور یہ پالیسی 5 سال تک ہم نے چلانی ہے. تو اب یہ یاد رکھیں یہ 5% کا فارمولا غلطی سے بھی 5 سال کے اندر کوئی 6 نہ بنا دے, یا کوڈ خود سے کہ غلطی سے اس کو 6 سیٹ نہ کر دے بیک اینڈ پہ, ورنہ کمپنی کا نقصان ہو جائے گا. اگلے 4 سال میں بھی وہ 6% پہ بونس دے گا, جبکہ آپ کو تو کہا گیا تھا کہ 5 سال کی پالیسی ہے یہ. تو اس طرح کی جب چیزیں آپ کو کلائنٹ دے گا نا, تو ڈیزائنر ڈیزائن کرے گا. پھر اس کو ہم اسرشنز بھی کہتے ہیں اپنی ڈیٹا بیس کی زبان میں, ایکشن اسرشن, اس طرح مختلف کی وہ جو ریسٹرکشنز آپ ڈیٹا پہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں. تو جب اس کو آپ پروگرامنگ میں آئیں گے تو پروگرامنگ میں یہ چیزیں پھر آپ کے کام آئیں گی کہ اچھا اگر مجھے ڈائنامک میموری لوکیشن کرنی ہے, رن ٹائم پہ میں نے پوائنٹر کے ذریعے ڈاٹا کو ایکسیس کروانا ہے انڈائریکٹلی, تو پھر مجھے پاس پریویلیج کتنا میں نے دینا ہے. یعنی میں نے کلائنٹ کو ڈیٹا کی چینجز کی کتنی ایکسیس دینی ہے, میں نے پوائنٹر بدلنا ہے نہیں بدلنا ہے. اب یہ چاروں میں سے کہیں ایک جگہ اپلائی کریں گے اور اکارڈنگلی پھر یو ہیو ٹو رائٹ دا کوڈ. ٹھیک ہے جی. تو بہرحال میں اتنی تفصیل اب ادھر نہیں لے کے جا سکتا آپ کو, کیونکہ وہ ایک دوسرے کورس کی پھر ڈسکشن شروع ہو جائے گی. میں آپ کو زیادہ اس میں الجھانا نہیں چاہتا. فی الحال اسی پہ جو ہے نا باتوں کو اسٹک رہتے ہیں. انشاءاللہ پھر کلاس میں اگر کہیں آپ کے کوئی کوشچنز ہوئے تو فزیکلی وہ آپ مجھ سے وہاں پوچھ سکتے ہیں. اچھا جی, اب ان چاروں کی ذرا ایگزامپلس دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے آئیے جی, ہمارا سب سے پہلے کیا تھا سلائیڈ پہ, نان کانسٹنٹ پوائنٹر ٹو نان کانسٹنٹ ڈیٹا. تو سب سے پہلے ہم کہتے ہیں نان کانسٹنٹ پوائنٹر ٹو نان کانسٹنٹ ڈیٹا. ٹھیک ہے نا جی, اس کی مثال دیکھتے ہیں. اچھا اب اس کی مثال ذرا دیکھیں یہ کہ یہ تو انکلوڈ وغیرہ وغیرہ یہ آپ کر لیں. یہ پروٹوٹائپ ہے ایک فنکشن کی جو کہ آگے آ رہا ہے اگلی سلائیڈ پہ. ایک کنورٹ ٹو اپر کیس, مطلب نام سے ہی آپ سمجھ گئے کہ آپ اس فنکشن کو کوئی اسٹرنگ دیں گے اور وہ اس اسٹرنگ اگر مثال اے بی سی ہے تو یہ فنکشن اس کو اپر کیس میں لے جائے گا. یعنی یہ اس اے بی سی سے اے بی کیپٹل سی بنا دے گا. ٹھیک ہے, اس نے یہ کرنا ہے. وہ کیسے کرتے ہیں وہ بھی ہم ایکسپلین کرتے ہیں. تو اب ہم جو ہے جب یہاں دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے یہ آپ کے فنکشن کی جناب پروٹوٹائپ ہو گئی. مین میں آپ نے کیا کی, ایک ایرے بنائی ہے اور یہ بیسیکلی اسٹرنگ ایرے ہے کیونکہ ڈبل کوٹس میں آپ نے یوز کی ہے. تو اسٹرنگ ایرے ہے اور پھر آپ نے اس کو سی آؤٹ کیا ہے ایرے کو اسی طرح, تو پوری اسٹرنگ اسکرین پہ پرنٹ ہو جائے گی. پھر آپ نے کنورٹ ٹو اپر کیس کو یہ پوری فریز بجوائی. تو ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ ایریز آر پاسڈ بائی ریفرنس. ٹھیک ہے, یا ہم نے وہاں بات کی ایرے از پوائنٹر اٹ سیلف, ایرے نیم از پوائنٹر اٹ سیلف, یہ ہم نے ابھی کہا. تو فریز یہ جب جائے گا نا میموری میں وہاں پہ, یعنی آپ کی میموری لوکیشن 0 سے جو جتنی بھی لوکیشنز یہ بنتی ہیں جتنی کی ایرے ہوگی, لیٹس ہم 15 کہہ دیتے ہیں. تو اب اس میں چونکہ یہ اسٹرنگ ہے تو یہ ساری اسٹرنگ پاس ہو جائے گی بائی ریفرنس, یعنی کہ یہ فریز اس کا نام ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو اگر فریز اس کا نام ہے تو اگلے اب جب ریسیونگ اینڈ پہ, تو یہ پوائنٹر ہے نا, ایرے از اے پوائنٹر اٹ سیلف. تو دیکھیں اب اس کے پروٹوٹائپ میں ہم نے کہا ہے کہ آپ کو ایک کیریکٹر ٹائپ کی کا ایک پوائنٹر ریسیو کرے گا اس کو. تو اب جب آپ اگلی سلائیڈ میں گئے اور آپ نے ایک ایس پی ٹی آر کیریکٹر پوائنٹر میں آپ نے اس کو بھیجا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ پوائنٹر میں تو ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا, ہم نے کہا تھا کہ وہ تو اٹ کین کنٹین اونلی سنگل ایڈریس ایٹ اے ٹائم. یہ بات ابھی ہم نے کی ہے نا. تو آپ کہیں گے یہ پوری ایرے کیسے یہاں چلی گئی, تو ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو کہا کہ ایرے نہیں جاتی بھائی. ایرے از نیور پاس بائی کاپی, ایرے از پاس بائی ریفرنس. تو آپ نے اس کا صرف نام یعنی اٹھا کے ریفر کر دیا ہے, دوسرے فنکشن کو دے دیا ہے, اور ادھر ایک پوائنٹر کھڑا ہے جس کا نام ہے ایس پی ٹی آر, جس کے اندر ریسیو ہو گیا ہے اس کا ایڈریس. تو اب بحث یہ ہوگی کہ وہ کس لوکیشن کا ایڈریس اس پوائنٹر کو ملا ہے. تو وہ میں نے ابھی کہا تھا کہ بائی ڈیفالٹ جب آپ اس طرح کا کوئی کام کرتے ہیں کہ اگر مثال میں لکھتا ہوں نا, جیسے وہ لائن ہے یہ اگلی سلائیڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو اس نے کیا لکھا ہے, کیریکٹر اسٹیرک ایس پی ٹی آر, یہ ہے نا, یہ ایز اٹ از. اس میں ایکول ٹو میں کیا ڈالوں, کیا وہاں سے ریسیو ہو کے آیا ہے. پچھلی سلائیڈ پہ یہ فریز بھیجا ہے آپ نے کہ نہیں, تو میں لکھ سکتا ہوں یہاں پہ کہ فریز اس کو ملا ہے سیمی کولن ایسے. اب فریز کیا چیز ہے,
ارے نیم نہیں ہے، یہ دیکھیں ارے نیم از اے پوائنٹر اٹ سیلف، یہ ارے ہے نا، یہ فریز ارے ہے نا آپ کی، اس کا نام کیا ہے، فریز ہے نا اس ارے کا. تو ارے نیم از اے پوائنٹر اٹ سیلف. تو ابھی میں نے پیچھے کہا کہ پوائنٹر اور ارے کا نام آپ اس میں آپ کاپی کریں، اس کا مطلب ہے کہ وہ، تو اب وہ جو پوائنٹر ہے بیسیکلی اس میں کس کا ایڈریس آیا، اس لوکیشن کا، یعنی یہ ایس پی ٹی آر اب کہاں پوائنٹ کرے گا، فریز کی ایس پی ٹی آر میں اب آ گیا ایڈریس کس کا، زیروتھ لوکیشن کا، یعنی لیٹ سے 0x1ABC اگر جو ایڈریس ہے تو وہ بیسیکلی اس میں آ جائے گا زیروتھ کا لوکیشن کا. ٹھیک ہے نا جی. اچھا وہ اس میں اسٹور ہو گیا، کلیئر ہو گیا جی. اچھا اب جب یہ اس کو اسٹور ہو گیا تو میں تھوڑا سا اس کو صاف کرتا ہوں ان چیزوں کو تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. فائنلی اب نتیجہ کیا نکلا کہ آپ کے پاس جناب ایک ارے بن چکی ہوئی ہے جو اس فنکشن نے نہیں بنائی، جس کا نام آپ نے فریز رکھا ہے پچھلے مین میں، اس کے اندر لوکیشن ہیں مختلف. ٹھیک ہے نا جی. اور اس کو آپ کو پتہ ہے کہ یہ 0 سے لیٹ سے 15 یا جتنی بھی اسٹرنگ ہوگی. اچھا اسٹرنگ ارے میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک پتہ ہوتا ہے کہ آپ کے اینڈ میں ایک نل کریکٹر ہوتا ہے، یہ یاد رکھیں. اچھا پتہ بھی ہوگا شاید بہت سے لوگوں کو بی ایس کے نالج سے کہ اسٹرنگ ارے میں ایک نل کریکٹر ویسے پڑا ہوتا ہے. یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ یہ ارے کریکٹر ارے نہیں ہے، اسٹرنگ ارے ہے. کریکٹر ارے میں یاد رکھیں نل کریکٹر نہیں ہوتا اینڈ میں، اور یہی سی پلس پلس کریکٹر جو ڈیٹا ٹائپ ہے اس میں اس طرح ہی ڈیفر کرتی ہے کہ جب وہ کریکٹر ڈیٹا ٹائپ میں اسٹرنگ اسٹور کرنا چاہے تو پھر ڈبل کوٹس میں جب وہ لکھتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسٹرنگ لے رہی ہے اس کو، تو اس کے اینڈ میں نل 0 بھی ہوگا ڈیٹا کے اینڈ میں، یعنی 9 8 ہے نا. تو لیٹ سے اگر اس لوکیشن پہ میں لکھتا ہوں اگلی سلائڈ میں کہ 9 یہاں ایز اے کریکٹر پڑا ہے، 8 یہاں پڑا ہے، باقی لیٹر یہاں پڑے ہیں لیٹ سے، تو 9 8 کے فوراً بعد یہاں ایک نل کریکٹر بھی ہوگا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد نیچے اور بھی لوکیشن خالی ہوں، وہ کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن آخری لیٹر جو کریکٹر اس کے اینڈ میں ایک دوسری لوکیشن پہ نل 0 ہوگا. یہ اس کی نشانی ہوتی ہے اسٹرنگ ارے کی. تو اب جب ہم نے یہاں سے اس ارے کو اس کو میں کلیئر کرتا ہوں، یہاں سے جب آپ نے اس ارے کو اسٹرنگ ارے کو پاس کیا اور یہاں آئے تو ادھر اب آپ نے اس کا نام، اب اس میں نے آپ کو کیا بتایا کہ ابھی آپ نے اس میں یہ 0x1ABC اور یہ یہاں پہ یہ ایڈریس اس آپ کا کاپی ہو گیا ہے کس میں، ایس پی ٹی آر میں، ایک پوائنٹر میں. بات سمجھ آ رہی ہے، ایس پی ٹی آر میں یہ اس میں کاپی ہو گیا ہے، اس لائن سے ریسیو ہو گیا. اچھا اب اس کا کام کیا ہے کہ یہ جو بھی آپ نے لیٹرز اس کو بھیجیں اس کو کیپٹل میں بدلے گا. یہ دیکھیں آؤٹ پٹ اس کا دیکھ سکتے ہیں آپ کہ کنورژن سے پہلے یہ اسٹرنگ تھی جو آپ نے وہ پچھلی سلائڈ میں دیکھیں اسٹور کی ہوئی تھی یہ اس میں، اور آفٹر کنورژن یہ جو فنکشن اب میں چلاؤں گا وہ کیا کرتا ہے، وہ اس کو بدل دیتا ہے اپر کیس لیٹر میں. یہ دیکھیں سارے اپر کیس میں چینج ہو گئے، ڈیجٹس تو نہیں چینج ہوتے لیکن جو لیٹرز تھے وہ بدل گئے. ٹھیک ہے اب کیسی کیا کیا اس نے، اب اندر دیکھتے ہیں. اندر دیکھیں اس میں صرف ایک ہی وائل ہے اور یہ فنکشن کی باڈی ختم ہو گئی. وائل میں اس نے دیکھیں یہ کیا کہتا ہے، چیک کرو کہ کرنٹ پوائنٹر از ناٹ نل ایکول ٹو 0، یعنی یہ بتاؤ کہ جب تک تمہیں یہ ایس پی ٹی آر نل 0 کے برابر نہیں مل جاتا. تو ابھی ایس پی ٹی آر کہاں کھڑا ہے، پہلی لوکیشن پہ، اور پہلی لوکیشن میں تو آپ نے سی کریکٹر رکھا ہوگا نا، پھر دوسری میں ایچ، پھر تیسری میں اے، پھر اس طرح، تو سی یہاں پڑا ہوگا، پھر ایچ پڑا ہوگا اینڈ سو آن، ایسے ایسے. تو جب تک کہتا ہے کہ وہ نل 0 تو میں ناٹ ایکول ٹو نل 0 نہیں مل جاتا تب تک وہ سوال پوچھتا ہے. یہ ایک بلٹ ان فنکشن ہے جو اس نے یوز کیا ہے کہ از لوور، یہ بتاؤ کہ لوور کیس میں کیا ویلیو آف ایس پی ٹی آر، کیونکہ اسٹار یوز ہوا ہے تو اسٹار سے آپ پہنچ گئے اندر کیا پڑا ہے سی، اور وہ سی لوور کیس میں ہے کہ نہیں ہے، تو ہے نا، آپ نے ایکچولی تو سارے لوور کیس لیٹر دیے ہیں. جب ہے تو وہ صرف کے اندر آ جائے گا، اور اس نے پھر کیا کیا ہے کہ ایک بلٹ ان فنکشن یوز کیا ہے ٹو اپر، اور اپر کیس میں وہ کہتا ہے کہ اس کو بھیج دو کس کو، اسٹیرک ایس پی ٹی آر کو. تو وہ اسٹیرک سی ایس پی ٹی آر میں بھی کیا پڑا ہے آپ کے سی، تو سی کو وہ کیا کر دے گا اپر کیس میں لے جائے گا، اور اپر کیس میں لے جانے کے بعد دوبارہ اسی جگہ رائٹ کرا دے گا ایس پی ٹی آر اسٹیرک کے ذریعے. یعنی یہ ایک ہی تیر میں دو شکار کر رہا ہے. یہ اسٹیرک ایس پی ٹی آر کو پہلے کیا کر رہا ہے،
اپر کیس میں لے کے جا رہا ہے اس لائن میں، لائن نمبر 32 میں. اس کو میں مٹا دیتا ہوں دوبارہ سے. یعنی اس میں اسٹیرک ایس پہ وہ تو آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے ارے نا، ٹھیک ہے نا جی، وہ پوری کہ وہ جناب اس کے اوپر جو ہے نا اس میں لیٹرز پڑھے ہیں، سی پڑھا ہے، ایچ پڑھا ہے، اینڈ سو آن. اور پھر چلتے چلتے یہاں پہ اینڈ میں اس میں نل زیرو بھی ہوگا، ٹھیک ہے نا. اور ایس پی ٹی آر آپ کا جناب وہ ایک پوائنٹر ہے جو پوائنٹ کر رہا ہے اس لوکیشن کو جس کا ایڈریس کچھ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. اب وہ کہتا ہے کہ اس کی ویلیو کو اسٹیرک ویلیو یعنی سی، اسمال سی، اس کو پہلے اپر میں لے جاؤ تو وہ کیپٹل سی بن جائے گا. اور لے جانے کے ساتھ ہی اس ایس پی ٹی آر یعنی یہ جو لوکیشن کے اندر ویلیو ہے اس کے ساتھ ریپلیس بھی کر دو. اسائنمنٹ اسٹیٹمنٹ میں لکھا ہے نا اس نے ایکول ٹو، تو اسائنمنٹ اسٹیٹمنٹ میں دیکھیں رائٹ ٹو لیفٹ چیزیں جا کے اسٹور ہوتی ہیں، تو اسی جگہ تو یہ ایک اسمال سی سے ریپلیس ہو کے یہ یہاں پہ جو ہے نا کیا بن جائے گا، کیپٹل سی آ جائے گا ایز اے لیٹر. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اور جب یہ آ جائے گا تو اب جو ہے نا وہ آپ جو ہے یہاں دیکھیں گے کہ اب جو ہے نا آپ کے اگلی لائن کیا کر رہی ہے، پلس پلس ایس پی ٹی آر. اچھا پلس پلس ایس پی ٹی آر کیا کرے گا، وہ اس ایس پی ٹی آر کو اٹھا کے یہاں سے موو کر کے نیکسٹ لوکیشن پہ لے آئے گا، کیونکہ ارے از کنٹیگوس میموری. ہمیں پتہ ہے کہ ارے میں لوکیشنز 1 بائی 1 ہوتی ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا حیدرآباد میں ایک گلی میں 10 گھر ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ 106 نمبر گھر میں آپ بیٹھے ہیں تو آپ کہتے ہیں اگلے گھر میں جا کے دو، مطلب 107 میں دو، پچھلے والے 7 میں دو، تو اس کا مطلب 105 میں دو. تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی کہے کہ 106 پلس 1 اگلا، یا 106 پلس پلس کا مطلب سی پلس پلس میں 107 ہوتا ہے. تو یہ کام اس نے کیا ہے کہ پوائنٹر کو اس نے بیسیکلی انکریمنٹ کیا ہے. تو اب پوائنٹر اٹھ کے آگے آ گیا ہے. اب جب آگے آ گیا ہے پوائنٹر، ٹھیک ہے نا جی، تو اب یہ نیکسٹ ٹائم لوپ جو ہے وہ یہاں سے دوبارہ یہاں جائے گی اور سوال کرے گی کہ اسٹیرک پی ٹی آر یعنی ویلیو اس اگلی لوکیشن کی وہ نل تو نہیں ہے. تو نل تو نہیں ہے، وہ تو ایچ ہے. تو اندر آئے گا، اندر آ کے وہ دوبارہ ایس پی ٹی آر کو چیک کرے گا، وہ لوور ہے، یس لوور کیس میں ایچ ہے اسمال. اندر جائے گا، وہی کرے گا، ایچ کو 2 اپر کر کے کیپٹل ایچ بنائے گا، ٹھیک ہے، کیپٹل ایچ بنائے گا. اور کیپٹل ایچ بنانے کے بعد اس کو فوراً اسی لوکیشن پہ اسٹور کرے گا. اور پھر ایس پی ٹی آر پلس پلس ہو جائے گا تو یہاں آ جائے گا، پھر یہاں آ جائے گا، اور لوپ چلتی چلتی ایک دن آئے گی کہ نل زیرو پہ آ جائے گی اور آپ کی یہ کنڈیشن فیل ہو جائے گی، کیونکہ ایس پی ٹی آر یعنی ویلیو آف دیٹ پوائنٹر از نل زیرو. لہٰذا لوپ یہاں سے بریک ہو کے باہر آ جائے گی. اور فائنلی آپ جب یہاں پہ سے اینڈ ریٹرن ہو جائیں گے کہاں پر، پچھلے والے مین پہ جہاں آپ نے کال دی تھی. تو جب ریٹرن ہوں گے تو وہاں پہ دیکھیں کیا ہے، وہاں پہ آپ نے یہاں سے اس کو کال کیا تھا نا، اس فنکشن کو، ٹھیک ہے نا جی، اس فنکشن کو. تو یہ یہاں سے کال ہوا تو اس کے بعد سی آؤٹ آپ نے کیا اینڈ فریز کو پرنٹ کیا. تو اب جب آپ نے فریز میں رکھا تو یہ تھا، لیکن اب جب آپ پرنٹ کریں گے تو آل آؤٹ پٹ از ان اپر کیس. وہ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اگلے فنکشن میں ارے کو پوائنٹر کے ذریعے اس کے ڈاٹا کو اپڈیٹ کیا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ مثال کس چیز کی ہم ڈسکس کر رہے تھے پچھلی سلائیڈ میں، جو ہم نے کہا تھا کہ نان کانسٹنٹ ٹو نان کانسٹنٹ ڈیٹا. پوائنٹر بھی آپ کا نان کانسٹنٹ ہے، کوئی کانسٹ کا کی ورڈ میں نے اس کوڈ میں یوز نہیں کیا ابھی تک. اور کانسٹنٹ ڈیٹا کا مطلب ہے کہ ڈیٹا بھی یہ اسٹرنگ پڑی تھی اس کو بھی آپ نے چینج کیا ہے، کانسٹنٹ نہیں تھی چینج کر سکتے تھے، اجازت ہے، ٹھیک ہے جی. اب آتے ہیں جناب اگلے کیس پہ، اور وہ کیا ہونا چاہیے، نان کانسٹنٹ پوائنٹر ٹو کانسٹنٹ ڈیٹا، ٹھیک ہے. لیکن اس سے پہلے ہم ایک اور مثال اسی کی دیکھ لیتے ہیں اگر تو ہمارے پاس یہاں موجود ہے، ٹھیک ہے جی. ہاں نان کانسٹنٹ، اچھا اب اگلی آئے نان کانسٹنٹ پوائنٹر، دوسرا کیس ٹو کانسٹنٹ ڈیٹا، یعنی ڈیٹا کانسٹنٹ ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کا ڈیٹا آپ کا کانسٹنٹ ہوگا، ٹھیک ہے. تو اب ہم اس کیس کو ذرا ڈسکس کرتے ہیں. اچھا جی اب آ جائیں جی، آپ کا یہاں پہ دیکھیں ایک کانسٹنٹ، ایک پوائنٹر ہے، ٹھیک ہے جی، پرنٹ کریکٹرز ہیں. اب فریز ہے وہی، اس کے اندر آپ نے یہ اسٹرنگ رکھی ہوئی ہے. آپ نے کیا کیا ہے، اس فریز کو پاس کیا ہے اور اس پرنٹ کریکٹرز کو. اچھا پرنٹ کریکٹرز کو جب آپ جاتے ہیں فنکشن ہے اور اس کو یہ فریز بیچتے ہیں، اب یہ وہی کوڈ ہے، اس کو میں زیادہ ڈیٹیل میں بار بار نہیں ایکسپلین کرتا، صرف اب کانسٹ کے کی ورڈز جو جہاں ہیں ان کی افادیت، ان کا یوزیج ایکسپلین کروں گا، ٹھیک ہے نا جی.
کہ یہ وہاں اب کیسے جو ہے نا استعمال ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو آپ کے پاس جو ہے یہاں پہ نیکسٹ سلائیڈ میں آپ دیکھیں تو جو ہے ادھر اب آپ دیکھیں یہ کانسٹنٹ ہے، کہہ رہا ہے ایک پوائنٹر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کہہ یہ رہا ہے کہ آپ اس کانسٹ کا مطلب ہے کہ یہ جو ڈیٹا ہے نا جس کو یہ پوائنٹ کرے گا، یہ پوائنٹر جس بھی ڈیٹا کو، جیسے اس کیس میں وہ اس ارے کو کرے گا، اس کو آپ چھیڑ نہیں سکتے. چھیڑنے کا مطلب یہ کہ اس کے اندر موڈیفائی کر کے اس کو اپر کیس میں جیسے پچھلی دفعہ لے گئے تھے تو وہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ظاہر اس کا مطلب تو ہے کہ آپ نے اس میموری بلاک میں ویلیو چینج کی ہے، کیونکہ آپ نے یہاں شروع میں ہی کہہ دیا ہے کہ ڈیٹا کانسٹنٹ ہے ادھر. اور اب جب اس کوڈ میں ہم آتے ہیں تو یہی کر رہا ہے کہ وہ فار لوپ چلا رہا ہے. شروع میں آپ کے اسی ارے میں، ارے کا کیا نام ہے، فریز ہے نا، تو فریز کی ارے ہے آپ کی، اور اس میں آپ نے یہی ایس پی ٹی آر کھڑا کر دیا ہے، اس کے پہلی لوکیشن کا ایڈریس آ گیا ہے. اور اب فار لوپ چلاتا ہے. یہ تو انیشلائزیشن ہے، وہ ہو چکی ہے. وہ کہتا ہے اسٹیرک ایس پی ٹی آر نل زیرو تو نہیں ہے جب تک، تو کہتا ہے نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے نل زیرو تو کہیں اینڈ میں آئے گا جب یہ سارے لیٹرز پورے ہو جائیں گے. تو اندر آ کے وہ اس کو پرنٹ کر رہا ہے صرف. اچھا اب غور کریں، یہ پرنٹنگ ہو رہی ہے، یعنی اندر ویلیو کو ایکسیس کر کے وہ صرف سی آؤٹ کر رہا ہے. اوپر یہ دیکھیں کامنٹ میں نے لکھا ہے کہ ایس پی ٹی آر کین ناٹ ماڈیفائی دا کیریکٹر ٹو وچ اٹ پوائنٹس. جیسے پچھلے کوڈ میں کیا تھا نا، موڈیفائی کیا تھا، یہاں وہ اپر کیس اور لوور کیس کے آپ نے فنکشن لکھے تھے اس جگہ، وہ اگر آپ نے یہاں کام کیا نا تو یہ آپ کو ایرر دے گا سیویئر قسم کا. اور کیا ایرر دے گا، کہے گا کہ کانسٹنٹ ڈیٹا کو آپ موڈیفائی نہیں کر سکتے، آپ کو اس کی ایکسیس نہیں ہے. یو کین یوز دا ڈیٹا، یو کین ناٹ چینج دا ڈیٹا. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ وہ دوسری مثال ہو گئی. دوسرا کیس کہ نان کانسٹنٹ پوائنٹر ہے. پوائنٹر پہ میں نے کوئی قدغن نہیں لگائی، اس پہ قدغن ابھی آگے سیکھتے ہیں کیسے لگے گی. اس کی آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اگر میں نے کانسٹ کا کی ورڈ یہاں بھی لگا دیا اور یہاں بھی لگا دیا، ادھر بھی دونوں جگہ، تو اس کا مطلب ہے اب دونوں چیزیں کانسٹنٹ ہو گئی. اب نہ پوائنٹر چینج ہوتا ہے، یعنی پھر یہ آپ پلس پلس جو کرتے ہیں نا، پوائنٹر کو آگے لے جانا، یہاں سے اٹھا کے یہاں لانا، یہاں لانا، یا اس طرح کے کام، یا کسی دوسری لوکیشن کا، یہ نہیں دے سکیں گے، فکس ہو گیا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو اس کو دیکھتے ہیں، اس مثال کو بھی دیکھتے ہیں. اچھا جی، اب آ جائیں جی نان کانسٹنٹ پوائنٹر ٹو کانسٹنٹ ڈیٹا کی ایک اور مثال ہے. یہ ایک وائی ویریبل ہے، کانسٹنٹ ہے وہی ڈیٹا آپ کا، پوائنٹر کانسٹنٹ نہیں ہے کیونکہ یہاں کانسٹ کا کی ورڈ آپ نے یوز نہیں کیا، لیکن شروع میں یوز کیا. اس کا مطلب ہے ڈیٹا کانسٹنٹ ہے لیکن پوائنٹر نان کانسٹنٹ ہے. یعنی نان کانسٹنٹ پوائنٹر میں بار بار کہہ رہا ہوں کا مطلب یہ ہے کہ پوائنٹر کے اندر ایڈریس چینج ہو سکتے ہیں، وہ ویریبل ہے، کانسٹنٹ نہیں ہے. ڈیٹا کانسٹنٹ ہے، ڈیٹا کے اندر ویلیوز نہیں چینج ہو سکتی، یہ کہنے کا مقصد ہے. بہرحال تو اب آئیں، آپ نے ایک فنکشن ایف وائی، اس میں آپ نے ایک بھیجا ویریبل. اب وہ دیکھیں یہ وائی کا ویریبل آیا اس میں، کیونکہ ایڈریس بھیجا ہے نا، تو پوائنٹر میں تو ایڈریس کاپی ہوتا ہے. یعنی یہ لائن اس کے مترادف ہے کہ آپ نے لکھا ہو انٹ اسٹیرک ایکس پی ٹی آر از اکول ٹو ایڈریس آف وائی. یہ بالکل یہی کام ہوا ہے کہ آپ نے وائی کا ایڈریس یہاں بھیجا ہے اور وہ اس میں کاپی ہو گیا ہے. لیکن آپ نے ساتھ میں یہ کہا ہے کہ کانسٹ بھی ہے. اچھا مطلب یہ کہ یہ جو وائی میموری میں ایک لوکیشن ہوگی نا، اس کے اندر آپ کوئی چینجز نہیں کر سکتے یہاں، کیونکہ آپ نے ڈیٹا کو کانسٹنٹ کیا ہے. لہٰذا وہ اگلی لائن دیکھیں، وہ لکھتا یہ کہ اگر وہ اس کو ایکسیس کرتا ہے نا، اسٹیرک ایکس پی ٹی آر، ایکس پی ٹی آر تو یہاں کھڑا ہے نا آپ کی اس لائن کے چلنے پہ یا یہ کام ہونے پہ، تو وہ کہتا ہے کہ اب یہ یہاں پہ جو ہے نا اس ایڈریس پہ جب کھڑا ہے تو اس کے اندر یہ ویلیو چینج نہیں کر سکتا. لہٰذا جب یہ 100 آپ اس میں کاپی کرنا چاہتے ہیں ایکس پی ٹی آر، یعنی ویلیو آف ایکس پی ٹی آر، یعنی ایکس پی ٹی آر جہاں دیکھ رہا ہے اس کی یہ ویلیو لوکیشن، اس لوکیشن میں اگر آپ 100 لانا چاہ کے کاپی کرنا چاہ رہے ہیں نا، تو یہ آپ کو الاؤڈ اب نہیں ہے، بیکاز یو سیڈ کہ آپ کا ڈیٹا کانسٹنٹ فکس آپ نے کیا ہوا ہے یہاں پہ یہ کی ورڈ دے کے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ بھی اسی کی طرح کی ایک مثال ہوئی. اب تیسرا کیس ایک دیکھ لیتے ہیں، کانسٹنٹ ود پوائنٹرز اب کیسے استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی، کہ اب پوائنٹر کو کیسے فکس کریں.
कि पॉइंटर कहीं नहीं आगे जगह इधर उधर फुदक नहीं सकता, किसी एक मेमोरी लोकेशन से दूसरी लोकेशन में नहीं जा सकता। तो हमने अभी कहा कि कांस्टेंट पॉइंटर्स याद रखें, अगर वो फिक्स कर दिए ना आपने तो दे ऑलवेज पॉइंट टू द सेम मेमोरी लोकेशन, दूसरी पे नहीं जा सकते। बस कांस्टेंट का मतलब है कांस्टेंट, अब पॉइंटर नहीं हिलेगा, आप ये कहना चाह रहे हैं। और डिफ़ॉल्ट फॉर एरे नेम वो हमें पता है कि एरे नेम इज़ अ पॉइंटर इटसेल्फ, तो वो भी ठीक है। एंड इट मस्ट बी इनिशियलाइज्ड व्हेन डिक्लेयर्ड, तो जब आप कह रहे हैं ना कि पॉइंटर किसी दूसरी जगह पॉइंट नहीं कर सकता, तो फिर उस पॉइंटर को जो ही बनाएंगे तो वहाँ उसको फ़ौरन एक इनिशियली एक एड्रेस दे देंगे किसी डब्बे का, क्योंकि अगर आपने वो नहीं दिया तो फिर आगे तो आप दे नहीं सकेंगे, क्योंकि कांस्टेंट है। आगे कोड में चेंजेस करेंगे, एड्रेस ऑफ एक्स की जगह एड्रेस ऑफ वाई लिखेंगे, वो थप्पड़ मारेगा, एरर आएगा कि भाई ये क्या कर रहे हो, ये तो पॉइंटर कांस्टेंट है। तो इसलिए उसको मस्ट भी इनिशियलाइज भी होना चाहिए व्हेन डिक्लेयर्ड। अब उसकी मिसालें देख लेते हैं यहाँ पे। अब ये देखिए, ये मिसाल कमेंट में आप पढ़ें ऊपर, कांस्टेंट पॉइंटर टू नॉन कांस्टेंट। डाटा चेंज हो सकता है, ये वेरिएबल है, लेकिन पॉइंटर वेरिएबल नहीं है, ठीक है, ये वेरिएबल है। खैर है, ये करें आप, डाटा को आप वेरिएबल रख सकते हैं। अच्छा, अब दो वेरिएबल इसने बनाए हैं, इसने क्या किया है आप ज़रा गौर से देखें। इसको इसने लिखा है स्टैटिक, यानी ये तो पॉइंटर है, और दरमियान में स्टैटिक और वेरिएबल नेम की डिग्री में कॉन्स्ट लिखा है। इसका मतलब है कि ये पॉइंटर कांस्टेंट है, और साथ में इसने एक्स का एड्रेस रख दिया है, ठीक है ना जी। ऐसे समझें इसको कि एक्स एक मेमोरी लोकेशन थी जो आपने यहाँ बनाई थी, एक वाई भी लेट से चले बनाई थी, और दोनों में अब आपने एक पॉइंटर PTR लिया जिसमें आपने एड्रेस रख दिया एक्स का, ठीक है। और अब आपने इसमें जब एड्रेस रखा है ना इस चीज़ का, लेकिन वो पॉइंटर के साथ आपने कांस लगा के अब कह दिया है कि ये पॉइंटर का ये एड्रेस अब एक्स से उठ के वाई पे नहीं आ सकता कभी भी बाद में। यानी आप ये कहीं इस कोड में लाइन नहीं लिख सकते कि PTR इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ वाई, अब ये गलत हो जाएगा, ये काम अब अलाउड नहीं है, ठीक है ना जी। तो ये यहाँ पे आपको समझाना मकसूद था कि ये चीज़ें फिर अब आप नहीं कर सकते, मतलब ये जो है ना आप अलाउड अब आपको ये नहीं है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि आगे क्या कर रहा है वो। स्टैटिक PTR इज इक्वल टू 7 अलाउड, क्योंकि आपका स्टैटिक PTR कांस्टेंट नहीं है, यानी डाटा कांस्टेंट तो नहीं है। आपने एक्स और वाई को डिक्लेयर करते वक्त तो कॉन्स्ट का कीवर्ड यहाँ नहीं लगाया था, ये कहने के लिए कि यार एक्स और वाई को आप छेड़ नहीं सकते, चेंज नहीं कर सकते, तो लिहाजा वो आज़ाद हैं आप। लिहाजा उस पॉइंटर के ज़रिए आप PTR के ज़रिए 7 कर रहे हैं तो एक्स में 7 आ जाएगा। लेकिन अब आप अगली लाइन देखें, अगर आपने PTR को एड्रेस ऑफ वाई करने की कोशिश की तो सिवियर एरर आएगा। क्यों? क्योंकि पॉइंटर इज कांस्टेंट, इट कैन नॉट असाइन न्यू एड्रेस। ये यहाँ से उठ के कहीं और अब नहीं जा सकता, आपने इस पॉइंटर को ये लाइन लिख के यहाँ पे फिक्स कर दिया है कांस्टेंट। बात समझ आइए? तो ये वो कहना समझाना आपको मकसूद था कि दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कांस्टेंट पॉइंटर टू नॉन कांस्टेंट डेटा। पॉइंटर कांस्टेंट है, इस लोकेशन से आगे नहीं जा सकता, किसी दूसरी पे यहाँ नहीं आ सकता, लेकिन डाटा जिसको वो पॉइंट कर रहा है इसको वो 7 करे, 8 करे, 9 करे, ये स्टार ऑपरेटर स्टैटिक PTR लिख के आप बाद में अगर आप इस तरह कर देते हैं कि स्टैटिक PTR इज इक्वल टू 91 लिख देते हैं यहाँ पे एंड में आके, तो करें, कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि डाटा को आपने कांस्टेंट नॉन कांस्टेंट रखा, ठीक है ना जी। तो बात ये भी मिसाल हो गई। अब आपके पास जो मेरा ख्याल है आखिरी केस आ गया। आखिरी केस क्या है कि लीस्ट प्रिविलेज, डाटा भी पॉइंटर भी दोनों कांस्टेंट, दोनों फिक्स करोगे और बाद में चेंज नहीं कर सकते। अब वो कैसे, अब गौर से सुनिए। देखिए एक्स आपने एक वेरिएबल मेमोरी लोकेशन बनाया, इसमें 5 रखा, उसके में एड्रेस भी होगा, ठीक है ना जी। और अब आपने y एक वेरिएबल बनाया मेमोरी में, उसके अंदर कुछ नहीं रखा अभी। अब आप अगली लाइन देखें ज़रा, आप यहाँ कॉन्स्ट और स्टैटिक कॉन्स्ट, ये इंट स्टैटिक
इतना लिख के आप ये कह रहे हैं कि कांस्टेंट पॉइंटर है ये, और ये वाला कांस्टेंट आप लिख के मुझे ये बता रहे हैं कि डाटा भी इसका एक्स का फिक्स हो गया कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, अब जब आपने ये काम किया तो अब आप मुझे बताइए, आपने इस लाइन के चलने पे पॉइंटर में कौन सा एड्रेस रख दिया है, एड्रेस ऑफ एक्स, तो पी टी आर में आपका आ गया ये वाला एड्रेस, ये लाइन चल गई। लेकिन याद रहे कि दोनों के प्रिविलेजेस आपने जो है ना कांस्टेंट रखे हुए हैं बच्चा। ना आप ये एड्रेस चेंज कर सकते हैं, एक्स से वाई बना सकते हैं पॉइंटर का चेंज कर, और अब आप एक्स की वैल्यू भी बाद में चेंज नहीं कर सकेंगे, क्योंकि बस आपने डाटा पे भी कर्वन लगाया था कांस्टेंट, इस एक्स को भी आपने कांस्टेंट किया। तो अब देखें आप अगली लाइन में, लाइन नंबर 19 में स्टैटिक पीटीआर को वो कहता है कि वैल्यू को चेंज करो, क्या 7 इसमें कॉपी करो। तो भाई स्टैटिक पीटीआर का मतलब तो ये है कि वैल्यू ऑफ, यानी आप इस जगह पहुंच गए जहां पहले 5 पड़ा है और उसको कहते हो कि 5 से 7 करो, ये नहीं हो सकता। अच्छा, ये 5 ही रहेगा, क्यों? क्योंकि डाटा आपने भी कहा है कि कांस्टेंट है, ये कीवर्ड लिख के। और अगला सुने, ये तो डाटा के कांस्टेंट की एरर आ गया, अब पॉइंटर को भी तो आपने कांस्टेंट कहा हुआ है ना, ये कह के ये वाला। तो अब वो अगली लाइन देखें, ये भी एरर देगी। आप कह रहे हैं यहाँ कि एड्रेस ऑफ वाई, यानी इसका जो एड्रेस है ऐसे ही कुछ, ये इसमें ले आओ, तो ये भी वो कहता है कि नहीं आता। और इसके बाद जनाब ये आपके एरर आएगा, और एरर जब आएगा तो ये यहाँ पे ये चीज़ भी वो कहता है कि ये एड्रेस आप इसको दे ही नहीं सकते। तो जब दे ही नहीं सकते तो ये दो बड़े एरर अब आपको समझ आ गए क्यों आए, क्योंकि आपने ऊपर जो है ना इनको दोनों को कांस्टेंट कहा हुआ है। डाटा को भी एक्स को फिक्स किया है कांस्टेंट, और जो है उसको भी फिक्स किया है आपने, पॉइंटर को भी फिक्स कर दिया है कि उसके अंदर जो है ना किसी दूसरी चीज़ का एड्रेस नहीं आ सकता आपका। तो दैट इज़ अबाउट द पॉइंटर जो है ना, कांस्टेंट पॉइंटर टू कांस्टेंट डाटा। तो ये चारों जो प्रिविलेजेस थे, 4 डिफरेंट मॉडल्स, नॉन कांस्टेंट पॉइंटर टू नॉन कांस्टेंट डाटा, नॉन कांस्टेंट पॉइंटर टू कांस्टेंट डाटा, कांस्टेंट पॉइंटर टू नॉन कांस्टेंट जो है ना डाटा, एंड कांस्टेंट पॉइंटर टू कांस्टेंट डाटा। ये चारों किस्म के आपको मैंने छोटे छोटे कोड दिखा के समझा दिए। अब ये डिपेंड करेगा यूज़र की रिक्वायरमेंट पे कि उसको किस किस्म का मॉडल चाहिए, और फिर वो आप उस हिसाब से अपना कोड जो है इम्प्लीमेंट करेंगे। फाइनली ये समझने के बाद अब हम कंक्लूड करते हैं। तो ये कुछ बिल्ट इन फंक्शन आपके सामने मैंने एक्सप्लेन यहाँ किए हैं कि स्ट्रिंग असाइनमेंट, ये कैरेक्टर जब आप कलर डबल कोट्स में लिखते हैं तो इसका मतलब है कि ये कलर का जो एरे है ये बेसिकली इसमें बी पड़ा होगा, अगली लोकेशन में यू, ये एज अ लेटर कैरेक्टर पड़े होंगे, और इसमें यू, और अगली लोकेशन में जनाब ई, और आखिर में एक नल कैरेक्टर भी होगा। क्रिएट्स 5 एलिमेंट्स के एरे, 1 2 3 4 एंड 5th फॉर द नल कैरेक्टर, एंड लास्ट एलिमेंट इज नल 0। ठीक है, ये आपको स्ट्रिंग एरे और कैरेक्टर एरे में फ़र्क है, क्योंकि स्ट्रिंग एरे में ये चीज़ नहीं होती है में नल कैरेक्टर, ठीक है, कैरेक्टर एरे में, सॉरी, स्ट्रिंग एरे में आपको ये नल कैरेक्टर डेफिनेटली मिलेगा। और डबल कोट्स जब भी आप देखेंगे तो इसकी मतलब फिर ये स्ट्रिंग एरे है, ठीक है। और ये जो लाइन लिखी है, ये अब ये कहना ये चाह रही है कि एक स्ट्रिंग आपने बनाई है, जिस इस लाइन के लिखने से तो इसका नाम क्या था, कलर, कलर की एक एरे आपने बनाई थी जो इसका नाम था, ठीक है। लेकिन ये अगर आपने डिक्लेरेशन की है तो इसमें आपने पॉइंटर के ज़रिए एक मेमोरी में एक जगह तो रिज़र्व कर ली है जिसमें ये ब्लू के ये लेटर लिखे हैं, लेकिन इस पे पॉइंटर आपने खड़ा किया है पहली लोकेशन पे, जिसका नाम है आपने क्या रखा है, कलर पॉइंटर, ठीक है ना जी, जो आपने यहाँ पे यूज़ किया है, ठीक है। जो है आपका कलर पीटीआर, तो ये कलर पीटीआर इस पे खड़ा होगा इस पहली लोकेशन पे, ठीक है। और वो और इसके भी डेफिनेटली एंड में एक नल कैरेक्टर होगा, क्योंकि ये भी डबल कोट्स हैं तो ये स्ट्रिंग है।
ٹھیک ہے نا جی. اور دوسرا طریقہ جو ہے نا اگر مینولی آپ نے لیٹرز دینے تو وہ یہ ہے کہ آپ اسی کام کو آپ نے تیسرے طریقے سے یہ سے کر سکتے ہیں کہ ایک لیٹر، دوسرا لیٹر، تیسرا لیٹر، چوتھا لیٹر، اور مینولی پانچویں لیٹر میں ہم نل زیرو رکھیں. تو اب یہ بھی ایز اے اسٹرنگ ایرے ٹریٹ ہوگی. اچھا، اس کا ٹریٹمنٹ بھی ایز اے اسٹرنگ ایرے ہوگا کیونکہ آپ نے اینڈ میں نل کیریکٹر رکھا. لیکن اگر یہ نل کیریکٹر رکھے بغیر آپ یہاں ہی بریکٹ بند کر کے سیمی کولن لگا دیتے یہ والی یہاں سے شروع کر کے، تو اب یہ ٹریٹ ہوتی ایز کیریکٹر ایرے. اچھا، پھر اس کو اسٹرنگ ایرے کوئی نہیں کہے گا، اس کو پھر لوگ کیریکٹر ایرے کہیں گے. اور اسی طرح جو ہے نا ریڈنگ فرام پرومپٹ، کمانڈ پرومپٹ سے یا جو ہے نا اسکرین آؤٹ پٹ اسکرین ونڈو سے آپ ریڈنگ کیسے کریں گے اسٹرنگ میں. تو آپ جناب ایک سی این ورڈ کر لیں اگر آپ نے اس کو ڈیٹا ٹائپ اس کی ڈکلیئر کی ہے کیریکٹر، اور اٹ ریڈس انٹل وائٹ اسپیس اور اینڈ آف لائن، یا انٹر مار دیں یا وائٹ اسپیس دے دیں گے تو وہاں یہ لیٹرز لوگ کے اسٹرنگ بنا کے آپ کو ریٹرن کر دے گا. ٹھیک ہے نا جی. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ گیٹس کا کی ورڈ یہ بلٹ ان فنکشن یوز کر لیں. اب یہ جو ہے نا ریڈس کریں لیکن یہ وائٹ اسپیسز بھی اس میں الاؤڈ ہوتے ہیں. مطلب اگر میں لکھتا ہوں نا فضل اسپیس دے کے باسط، تو اگر میں نے گیٹس کے ذریعے یہ انپٹ لی تو یہ اسپیس وائٹ اسپیس اور یہ باسط بھی اسٹور ہوگا. لیکن اگر میں نے یہ سی این کے ذریعے یہ ورڈ کیا تو پھر فضلے تک تو آ جائے گا، وائٹ اسپیس اینڈ آن ورڈز وہ اس کو نہیں اسٹور کرے گا اس میں ایز اے اسٹرنگ. ٹھیک ہے، اور فضلے کے اینڈ میں بس صرف نل کیریکٹر ڈال کے ختم کے ساتھ. تو یہ ایک فرق ہے. اسٹرنگس دونوں انپٹ لیں گے لیکن یہ وائٹ اسپیسز لیتا ہے اور وہ وائٹ اسپیسز جو ہے نا وہ نہیں لیتا ہے. مطلب انٹل کے وائٹ اسپیس آ جائے تو وہاں پہ اسٹرنگ کو روک دیتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اسی طرح آپ کے پاس سی این ڈاٹ گیٹ لائن، اس طرح مختلف فنکشنز ہیں آپ کے پاس کیریکٹرز اسٹرنگز کے لینے کے. یہ کرتا ہے کہ گیٹ لائن یہ ایرے آپ نام ہے اس کا، مثال کے طور پہ آپ کی ایرے کا نام جو ہے نا وہ اے ہے اور سائز آپ کا اس کا 80 ہے، اور ڈیلیمیٹر کی یہ کب \n نیو لائن کیریکٹر کے لیے ہوتا ہے، \t ٹیب جو ہوتا ہے یہ کی جو ہوتی ہے اس کے لیے ہوتا ہے. تو جو ہی وہ پریس کریں گے تو وہاں پہ اسٹرنگ آپ کی رک جائے گی. تو اٹ کاپیز انٹو دی اسپیسیفائڈ ارے انٹل آئدر سائز از ریچڈ، یا تو آپ 80 سے زیادہ ہو گئے تو رک جائے گا، اور یا ڈیلیمیٹر از ان پٹ، یعنی یہ جو یہاں پہ لیٹر آپ نے دیا ہے وہ اگر آپ نے پریس کر دیا تو وہاں پہ آپ جو ہے نا آپ کی کیریکٹرز رک جائیں گے اور وہ جتنے اب تک ان پٹ کیے ہیں وہ اس سینٹینس کے ایرے میں جا کے اسٹور ہو جائیں گے. تو بعد کیف یہ آج آپ کا لیکچر جو تھا اس پہ میں نے تھوڑا سا آپ کو بریفلی ایکسپلین کر دیا. میرا خیال ہے کہ اگر آپ اس لیکچر کو غور سے سنیں گے شاید کچھ چیزیں آپ کو نہیں لگی ہوں یا پہلے سے اچھی پتہ نہ ہو، انڈرسٹینڈنگ ان کی اچھی نہ ہو، تو یہ اس میں آپ کے لیے بڑی خوراک ہے اس لیکچر میں. کیریکٹر ایرے اسٹرنگ ایرے میں فرق، کیریکٹر ایرے یا اسٹرنگ ایرے پہ پوائنٹر کیسے کام کرتا ہے اور آگے پیچھے جاتا ہے وہ، پھر نان کانسٹنٹ پوائنٹر ٹو نان کانسٹنٹ ڈیٹا اور وہ 3 فلیورز وہ کیسے چلتے ہیں، اور پھر خالصتاً پوائنٹر کی انڈرسٹینڈنگ میں نے آپ کو جو ہے نا وہ مثالوں سے دی ہے. تو آئی ہوپ کہ اگر اس لیکچر کو آپ بہت کریٹیکلی کریں گے، اس کو سالو کریں گے، مینس یہ ایگزامپلز آپ جا کے کوڈ کریں گے کمپائلر پہ، تو انشاءاللہ آپ کو آگے پولیمورفزم جو ہم نے کہا وہ بھی بڑی اچھی سمجھ آ جائے گی. اینڈ اسپیشلی جو اگلا کورس ہے ڈیٹا اسٹرکچرس کا، جس پہ ہم نے بہت زیادہ ٹائم لگانا بھی ہوگا، اس میں مختلف ڈیٹا اسٹرکچر آئیں گے. تو ادھر اگر آپ کے پوائنٹرس کے کانسیپٹ ویک ہے نا تو بڑی مشکل سے آپ کو سروائیول ہوگا وہاں. اس لیے میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ پوائنٹر کے کانسیپٹ اس لیکچر میں جتنے میں نے دیے ہیں اس کو کلیئر کریں، یوز کریں، استعمال کریں پوائنٹرس کا خوب زیادہ سے زیادہ، اپنے لیے پرابلمز ڈھونڈیں، گوگل کریں اور اس کو جناب اس کو ایکسرسائزز کو کریں یوزنگ پوائنٹرس. تو آئی ہوپ کہ اس لیکچر سے آپ استفادہ کریں گے انشاءاللہ. پھر نیکسٹ لیکچر میں نئے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے. تو تب تک مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم.